नावल ज़मीन के आंसू। राइटर निगहत सीमा। एपिसोड 4। वो खुद भी उसके मुतासरीन में से था और ये जानकर तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं रही थी कि उसका ये कज़न चंद दिनों बाद लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाला है। और ये अमारा पुप्पो की ख्वाहिश थी कि वो लाहौर से अपनी तालीम मुकम्मल करे और वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी से। यूं एबक से उसकी कुर्बत बढ़ी थी। अगरचा वो खुद लम्ज से एमबीए कर रहा था, जबकि एबक मैस कम्युनिकेशन में मास्टर्स कर रहा था। वो अक्सर उसके हॉस्टल चला जाता था, बहुत सा वक्त उसके साथ गुजारता। कई बार वो छुट्टियों में बहावलपुर भी चला जाता। वहाँ अमारा पुप्पो के अलावा अंजी भी थी, नर्मो नाजिक खामोश तबा। पता नहीं कब उसके दिल में अंजी का ख्याल आया था और कब उसने अंजी के लिए सोचना शुरू किया था। उसे तो एहसास भी नहीं हुआ था। ये तो ज़ारा पुप्पो थी जिन्होंने उसके दिल का चोर पकड़ा था। वो इन दिनों बहावलपुर में थीं और वो एबक के साथ 2 दिन के लिए अमारा फूफो से मिलने आया था। अमारा फूफो हमेशा की तरह उसे देखकर बेहद खुश हुई थी और मोमी अंकल ने ज़ारा को बताया था, जब से होमी ने आना शुरू किया है, अमारा के चेहरे पर भी सुर्खी नजर आने लगी है। ज़ारा, कुछ ऐसा करो कि अमारा के सारे रूठे रिश्ते एक दिन मुराद पैलेस में जिंदगी की लहर दौड़ा दे। और उसी रात जब वो ज़ारा फूफो के साथ वापस लाहौर आ रहा था, उन्होंने पूछ लिया, होमी, तुम्हें अंजी पसंद है ना? और उसकी नज़रें झुक गई थीं। वो ज़ारा फूफो को झुठला नहीं सकता था, लेकिन फिर वो यकदम बेहद अफसुर्दा हो गया था। उसने देखा बाबा जान सो गए थे और कितनी अजीब बात थी कि वो 2 साल लाहौर में रहा और उसने एक बार भी उसे अरियान चलने को नहीं कहा था। शायद उसके जहन में था कि बाबा जान उसे पसंद ना करें, और एहसान चाचू तो मोमी अंकल का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। अंजी के जिक्र पर जिस तरह बाबा जान और एहसान अंकल ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया था, उसके बाद वो एबक को अरियान लाने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन जब वो अपनी तालीम ख़त्म करके वापस बहावलपुर जा रहा था, तो मामा ने बेहद अफसुर्दगी से गिला किया था। 2 साल से एबक यहाँ है, तुम किसी रोज़ उसे अरियान ही ले आते। आखिर ये उसके नाना का घर है और एबक पर तो अरियान के दरवाजे बंद नहीं हैं। और तब वो भागा भागा कर्नल शेरदिल की एनेक्सी में पहुंचा था, जहां एबक अपना सामान पैक कर रहा था। और फिर अरियान में सब ने ही उसका बहुत गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया था, सिवाय राबिल एहसान के। मगर फिर एहसान तो बाकायदगी से उससे लड़ा था कि उसने अब तक एबक को उन सबसे छुपाए क्यों रखा। और मुनीबा शाह का तो बस नहीं चल रहा था कि उस रोज अरियान में मौजूद सब कुछ उसके सामने रख दे। भरी हुई ट्रॉली भी उसे कम लग रही थी और वो बार बार इशारे करके हिफ्सा से कुछ कह रही थी। बड़ी मुश्किल से हिफ्सा को समझ में आया था कि उसका इशारा इस गजरेले की तरफ है जो मायरा चाची ने बनाया था, और उसके इशारों के जवाब में हिफ्सा ने बुलंद आवाज में बताया था कि वो तो सुबह नाश्ते पर ही खत्म हो गया था। और मुनीबा बस हिफ्सा को घूर कर रह गई थी। उस रोज का तस्वुर करते ही हमदान के लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट नमूदार होकर गायब हो गई। उसने एक बार फिर झुककर बाबा जान को देखा। वो गहरी नींद सो रहे थे और उनके हल्के हल्के खर्राटों की आवाज आ रही थी। वो आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। उसका जी चाय पीने को चाह रहा था। कैंटीन में काउंटर पर चाय का कहकर वो एक खाली टेबल की तरफ बढ़ा और कुर्सी खींचकर बैठने ही लगा था कि कोने वाली टेबल पर अरीफ आत्मा को बैठते देखकर चौंका। वो कोने वाली टेबल पर तनहा बैठी थी और उसके सामने चाय का कप रखा था, लेकिन वो चाय नहीं पी रही थी। क्या वो बाबा जान के मजाज पुरसी को आई है? लेकिन फिर वो यहाँ क्यों बैठी है? हमदान ने सोचा और उसकी तरफ बढ़ गया। फातिमा, आप यहाँ? अरे फातिमा ने चौंक कर उसे देखा। आज भी आप कॉलेज से यहाँ आ गई? और इधर मोनी ने पूरे अरियान को हिला कर रख देना है कि फातिमा गुम हो गई। अरे फातिमा के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। नहीं, आज मैं उन्हें बता कर आई थी। मुझे दरअसल सबा से मिलना था। उसने कल गांव जाना है ना, अम्मा की तरफ। मैंने कुछ चीज़ें और ख़त भिजवाना था। ओह अच्छा। हमदान दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। सबा कुछ मसरूफ़ थी, इसलिए मैं यहाँ बैठकर उसका इंतज़ार कर रही थी। आपकी चाय तो ठंडी हो गई होगी। मैंने मना भी किया था सबा को, लेकिन वो फिर भी कह गई चाय का, मगर मेरा बिल्कुल भी जी नहीं चाह रहा। तभी कैंटीन वाले लड़के ने हमदान की चाय लाकर रखी। हमदान ने चाय का कप उठाते हुए अरी फातिमा की तरफ देखा। गंदमी रंगत और बेहद खूबसूरत आंखों वाली ये लड़की, जिसे अरियान में आए बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए थे और जो अभी अरियान के लड़कों में से किसी से भी बहुत ज्यादा बेतकल्लुफ नहीं थी, बल्कि वो तो लड़कियों से भी ज्यादा बेतकल्लुफ नहीं थी। ये तो मोनी थी जो खींच खींच कर उसे सबकी महफिलों में लाती थी।
اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہمدان مصطفیٰ نے اعتراف کیا کہ اس لڑکی میں بلا کی کشش اور معصومیت ہے۔ اسے لگا جیسے وہ اس کی موجودگی میں کچھ گھبرا رہی ہے، اس لیے چائے پیتے ہی وہ فوراً کھڑا ہو گیا تھا۔ اوکے فاطمہ، میں چلتا ہوں، بابا جان کو سوتا چھوڑ کر آیا تھا، کہیں جاگ نہ گئے ہوں، آپ اپنی صبح کا انتظار کریں۔ اور عریف فاطمہ نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ یہ نہیں کہ ہمدان مصطفیٰ سے آج سے پہلے اس کی کبھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن یوں اکیلے بیٹھنا نہ صرف یہ کہ اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اسے خوف بھی آ رہا تھا کہ کہیں کوئی یوں اسے ہمدان مصطفیٰ کے ساتھ اکیلے بیٹھے نہ دیکھ لے، کہیں ابا یا بھائی ادھر نہ نکل آئیں۔ حالانکہ ابا اور بھائی تو رحیم یار خان سے بھی آگے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ جتنا عرصہ وہ مروہ مامی کے گھر رہی تھی، ابا صرف 1 یا 2 بار اس سے ملنے آئے تھے، اور دونوں بڑے بھائی تو 1 بار بھی نہیں۔ مروہ مامی نے اسے بیٹی بنا رکھا تھا، اور یہ تب کی بات تھی جب وہ صرف 9 یا 10 سال کی تھی، اور گاؤں کے پرائمری اسکول میں چوتھی جماعت کی طالبہ تھی، جبکہ اسفند یار اور عظمت یار نے جو دونوں اس سے بڑے تھے، صرف 8 جماعتیں پڑھی تھیں، اور ابا کے ساتھ زمینداری سنبھالتے تھے۔ ابا کی خاصی بڑی زمین تھی، گھر میں روپے پیسے کی کمی نہ تھی، بڑی سی حویلی، مال ڈنگر سب کچھ تھا، لیکن ابا اور بھائیوں کے دل بہت چھوٹے تھے کہ وہ اس پر روپیہ خرچ کرنا غیر ضروری سمجھتے تھے۔ تعلیم یوں تو مفت تھی، لیکن کسی کاپی کتاب قلم دوات پر معمولی رقم خرچ کرنا بھی انہیں گراں گزرتا تھا۔ 2 روپے کی پینسل خریدنے پر بھی ابا گھنٹوں بڑبڑاتے رہتے، اور اماں کو پیسے کی افادیت پر لیکچر دیتے ہوئے لڑکیوں کی تعلیم کو غیر ضروری قرار دیتے۔ پھر اماں دوپٹے کے پلو سے بندھے 2 میلے کچیلے نوٹ چپکے سے کھول کر اسے پکڑا دیتی تھی۔ وہ تو نوٹ لے کر بھاگ جاتی تھی، اور اماں کو ان 2-4 روپوں کا حساب دینا پڑتا تھا، جو نہ جانے کن دقتوں سے انہوں نے ایسے ہی کسی موقع کے لیے سنبھال رکھے تھے۔ ایک بار اس نے سنا تھا ابا پوچھ رہے تھے، ہاں تو یہ 4 روپے کہاں سے آ گئے؟ میرے کرتے سے تو نہیں نکالے تھے؟ دودھ کے حساب میں تو ڈنڈی نہیں ماری؟ اچھا چینی منگوائی تھی، اس میں سے بچے تھے تو پھر مجھے کیوں نہیں دیے واپس؟ اور وہ دروازے کی چوکھٹ پر ہاتھ رکھے یوں ہی ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ 9 سال کی عمر میں بھی اسے ابا کا اس طرح اماں سے پوچھ گچھ کرنا پسند نہیں آیا تھا، اور شاید اس روز اماں نے بھی اسے باہر کھڑا دیکھ کر ہر روز سے زیادہ اپنی تذلیل محسوس کی تھی۔ اس روز کے بعد اس نے اماں کو فارغ وقت میں بستر کی چادروں اور تکیوں پر کڑھائی کرتے دیکھا تھا۔ اماں ابا عظمت اور اسفن کے گھر آنے تک مدھم روشنی میں کڑھائی کرتی رہتی تھی۔ بیٹھک کے سوا باقی سب کمروں میں بہت مدھم روشنی کے بلب تھے، کیونکہ ابا کو بجلی کا بل دیتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ جب ان کے گاؤں میں بجلی آئی تھی تو وہ چند ماہ کی تھی۔ اماں نے ایک بار اسے بتایا تھا کہ ابا نے سب سے آخر میں بجلی کا کنیکشن لیا۔ اسے بھی کھل کر استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی کہ بل آئے گا۔ اماں کے ہاتھ میں بہت صفائی تھی، ان کے پاس اکثر گھروں سے کام آنے لگا تھا۔ اماں سب سے کہتی تھی کڑھائی میرا شوق ہے، فارغ بیٹھا نہیں جاتا، ابا کا بھرم بھی تو رکھنا تھا۔ یوں اماں کے ہاتھ میں 4 پیسے آنے لگے تو اماں کو ابا سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ اب تو اماں اسے اور شہریار کو کبھی کبھی 2 روپے بریک میں خرچ کرنے کے لیے بھی دے دیتی تھی۔ 2 روپے مٹھی میں دابے وہ اسکول کینٹین کی طرف جاتے ہوئے خود کو کوئی ملکہ یا شہزادی سمجھتی تھی۔ گاؤں میں لڑکیوں کا اسکول صرف پرائمری تک تھا۔ تجھے پڑھنے کا شوق ہے ریبا؟ ایک بار اماں نے پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا تھا۔ ہاں اماں، بہت زیادہ، میں بہت زیادہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ تب اماں کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، اور انہوں نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ لے کر اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ میں تمہیں ضرور پڑھاؤں گی۔ پھر اس نے اماں کو اکثر سوچ میں ڈوبے دیکھا تھا، پتہ نہیں اماں کیا سوچتی تھی۔ وہ چھٹیوں میں اماں کے ساتھ کبھی کبھار رحیم یار خان آتی تھی، چند دنوں کے لیے، پھر ابا انہیں واپس بلا لیتے۔ حالانکہ اس کا دل نانو کے گھر میں بہت لگتا تھا۔ نانو گھر میں اکیلی ہوتی تھی، ان کا گھر اتنا بڑا بھی نہیں تھا، لیکن وہاں زندگی کی ہر سہولت تھی۔ نانو ان کے لیے مزے مزے کے کھانے پکاتی تھی۔ اماں بھی نانو کے ساتھ کچن میں گھسی رہتی تھی، اور وہ سوچتی تھی یہاں تو اماں بریانی، فرائیڈ رائس اور چکن روسٹ سب بناتی ہیں، اور وہاں صرف پتلے شوربے والا آلو گوشت یا کوئی بھی سبزی ڈال لیتی تھی۔ شہریار نے ایک بار اسے بتایا تھا ڈیرے پر ابا عظمت بھا اور بھا اسفن شہر سے کڑاہی گوشت اور تکے منگواتے ہیں۔ ان دنوں بھی وہ شہریار اور اماں رحیم یار خان آئے ہوئے تھے۔ نانو بہت بیمار تھیں، اور ابا نے ازراہ مہربانی اماں کو ان کی صحت یابی تک وہاں ٹھہرنے کی اجازت دی تھی۔ اسکول میں چھٹیاں تھیں اور وہ سوچتی تھی کاش یہ ساری گرمیاں یہاں ان ٹھنڈے کمروں میں سوتے گزاریں۔ شہریار کہتا تھا میں واپس جا کر ابا سے کہوں گا کہ وہ بھی بڑے کمرے میں اے سی لگوا لیں، اور اسے ہنسی آ جاتی تھی، لیکن شہریار کو یقین تھا کہ ابا اس کی بات مان لیں گے،
کیونکہ وہ اسفند سے کہے گا اور ابا اسفند کی بات نہیں ٹالتے تھے، اور اگر ابا اس کی بات مان بھی لیتے، اے سی لگ بھی جاتا تو کیا اے سی استعمال کرنے بھی دیتے؟ ہر کمرے میں پنکھا ہونے کے باوجود پوری گرمیاں ہاتھ کا پنکھا جلتے جلتے ان کے ہاتھ تھک جاتے تھے۔ اس نے یہ سوچا تو ضرور تھا، لیکن شہریار سے نہیں کہا تھا۔ شہریار جو ابھی صرف 6 سال کا تھا، وہ اس کے چہرے پر مایوسی کے رنگ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کی آنکھیں کسی امید کی روشنی سے چمک رہی تھیں۔ وہ اتنا نہیں جان سکا تھا جتنا اس نے 10 سال کی عمر میں جان لیا تھا۔ نانو کے گھر میں ہی پہلی بار وہ مروہ سے ملی تھی۔ وہ نانو کی بیماری کا سن کر آئی تھی اور انہیں دیکھ کر بے حد خوش ہوئی تھی۔ اللہ زینب، یہ تمہاری بیٹی ہے، بالکل تمہارے جیسی ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں بیاہ کر رحیم یار خان آئی تھی تو تم اتنی ہی تھی۔ اپنی اماں کے ساتھ تم مجھے دیکھنے آئی تھی اور کیسے پٹ پٹ آنکھیں جھپکاتے ہوئے فر انگریزی بول رہی تھی۔ میں تو تمہارے کانفیڈنس پر حیران تھی۔ تم اتنی سی عمر میں کتنی پر اعتماد تھی، کتنے کانفیڈنس سے تم نے مجھ سے باتیں کی تھی، مگر تمہاری بیٹی یہ تو بڑی ہی جھمپو سی لگ رہی ہے۔ اور وہ جو اماں کے پیچھے چھپی ہوئی چپکے چپکے انہیں دیکھ رہی تھی اور شرما بھی گئی تھی۔ انہوں نے اسے اماں کے پیچھے سے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھر کر بہت سارا پیار کیا تھا اور وہ لال چقندر ہو گئی تھی۔ وہ اسے دیکھ دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ سنو، تمہیں پتا ہے میرے 3 بیٹے ہیں، بیٹی کوئی نہیں۔ تمہاری بیٹی کو دیکھ کر دل میں بیٹی کی حسرت پھر سے جاگ اٹھی ہے، تو بھابی جان اسے آپ ہی لے لیں۔ اماں کی بات سن کر وہ حیران سی ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ اماں کی آنکھیں جھلملا رہی تھیں۔ تو کیا اماں سچ مچ اسے دے دیں گی؟ اس نے سوچا مگر پھر خود ہی جواب بھی دے دیا تھا۔ نہیں، اماں مذاق کر رہی ہوں گی۔ پھر وہ ان دونوں کو باتیں کرتا چھوڑ کر شہریار کو دیکھنے چھت پر چلی گئی تھی۔ پھر پتہ نہیں ان دونوں میں کیا عہد و پیما ہوئے تھے، اسے کچھ علم نہیں ہو سکا تھا۔ البتہ رات کو جب وہ اماں کے پاس لیٹی ہوئی منتظر تھی کہ اماں کہانی سنائیں، تو اسے یکدم مروہ پھپھو کی بات یاد آئی۔ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا، اماں آپ جب چھوٹی تھی تو انگریزی بولتی تھی، مروہ مامی کہہ رہی تھی نا؟ فر انگریزی بولتی تھی۔ اماں کیا آپ لندن سے آئی تھیں؟ اماں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، مگر ان کی آنکھیں جھلملا گئی تھیں۔ اکثر اس کے کسی سوال پر اماں کی آنکھیں یوں ہی جھلملا جاتی تھیں اور اس کا سوال ان جھلملاہٹوں میں کہیں گم ہو جاتا تھا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اماں اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کسی گہری سوچ میں کھو گئی تھی۔ تب نانو نے جو آنکھیں مندے لیٹی تھی، آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ زینب، یہ تو نے مروہ سے کیا کہا اور کیوں؟ میں ہوں نا ادھر تو اریب کو اپنے پاس رکھوں گی۔ یہ 5ویں پاس کر لینا تو میں خود اسے لے آؤں گی۔ تو کیوں فکر کرتی ہے؟ یہ ضرور پڑے گی جتنا پڑھنا ہے۔ ہاں اماں، میں نے اسفن کے ابا سے بات کر لی تھی کہ اسے میں 5ویں کے بعد رحیم یار خان بھیج دوں گی اماں کے پاس، اور اس کا دل جیسے بلیوں اچھلنے لگا تھا۔ وہ یہاں رہے گی نانو کے پاس، اس کے کتنے مزے ہوں گے۔ اس نے سوچا وہ شاعری کو بتائے گی، لیکن شاعری اماں کی دائیں طرف لیٹا آنکھیں بند کیے گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے تو کتنا کہا تھا تجھ سے، اصفی اور عظمت کو میرے پاس بھجوا دے، یہاں رہ کر پڑھ لیں گے۔ اماں ان کا رجحان ہی نہیں تھا پڑھنے کا۔ اصفی کے وقت تو خیر سکول ہی مڈل تک تھا، لیکن عظمت کے وقت تو ہائی ہو گیا تھا۔ وہ دونوں تو بالکل اپنے باپ پر گئے ہیں۔ ہاں، نانو نے بھی گہری سانس لی۔ وہی اٹھان، وہی قدبت، وہی سوچ فکر۔ نانو اور اماں باتیں کرنے لگی تھی۔ وہ کہانی سننے کی امید چھوڑ کر اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اس روز خواب میں بھی وہ خود کو نانو کے گھر دیکھتی رہی تھی۔ نانو کے پاس رہنے کے خیال سے وہ بہت خوش تھی اور اس نے دعا مانگی تھی، یا اللہ وہ جلدی جلدی 5ویں پاس کر لے۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس بار وہ نانو کے گھر آخری بار آئی ہے اور آخری بار اپنی نانو کو دیکھ رہی ہے۔ آج کے بعد وہ نانو کے ہاتھ کے پکے مزیدار کھانے بھی نہیں کھا سکے گی، اور کبھی چھٹیوں میں آ کر وہ اور شہری ٹھنڈے کمرے میں سخت گرمی میں اے سی لگائے ٹھنڈک کے مزے نہیں لوٹ سکیں گے۔ لیکن اماں شاید جانتی تھی، شاید ڈاکٹر نے اماں سے کچھ کہا تھا، اس لیے تو انہوں نے مروہ مامی سے بات کر لی تھی۔ صرف 3 دن بعد جب اسفند انہیں لینے آیا تھا اور کہہ رہا تھا، ابا کہہ رہے ہیں بہت رہ لیا، اب گھر چلیں۔ رحیم دودھ دھوتے ہوئے چلاکیاں کرتا ہے، ماسی زینا لسی بلوتے ہوئے آدھا مکھن چٹ کر جاتی ہے۔ وہ ہر وقت گھر پر رہ کر نگرانی نہیں کر سکتے۔ ذرا صبر کر لے اصفی، اماں جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے تو ٹھیک ہی لگتی ہے۔ اسفن جزبز ہو رہا تھا۔ اچھا ایک دن رک جا، میں نے مروہ کو بلایا ہے، وہ کچھ دن اماں کے پاس رہ لے گی۔ اس نے کبھی مروہ کو نہیں دیکھا تھا۔ اسفن کو رحیم یار خان رہنا کبھی اچھا نہیں لگا تھا، لیکن وہ مجبوراً رک گیا تھا۔ اسی رات نانو کا انتقال ہو گیا تھا۔ اماں بہت روئی تھی۔ گھر آ کر بھی اماں کے آنسو مہینوں نہیں تھمے تھے۔ اماں روتی تو وہ بھی ان کے پاس بیٹھ کر رونے لگتی۔ ہولے ہولے اماں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اماں اکلوتی بیٹی تھی،
نہ کوئی بہن نہ بھائی۔ ابا، اسفند اور عظمت جا کر نانوں کے گھر سے سارا سامان لے آئے تھے اور گھر کرائے پر چڑھا دیا تھا۔ فریج، ٹی وی، اے سی سب۔ فریج صرف گرمیوں میں استعمال کیا جاتا تھا اور وہ بھی صرف رات کو۔ صبح اٹھتے ہی ابا سب سے پہلے سوئچ آف کرتے تھے۔ سردیوں میں فریج کپڑے رکھنے کے کام آتا تھا، ٹی وی بیٹھک میں رکھ دیا گیا تھا۔ ڈیرے سے آ کر رات 12 بجے تک اسفند اور عظمت ٹی وی دیکھتے تھے۔ کبھی کبھی ابا بھی دیکھ لیتے تھے۔ وہ جب 5ویں کا امتحان دے کر فارغ ہوئی تو بہت اداس تھی۔ اب نانو نہیں تھی اور اسے یہاں رہنا تھا، اسی گھر میں۔ وہ اماں کو بھری دوپہروں میں گرمی میں باہر برآمدے میں بچھے تخت پر بیٹھتے کڑھائی کرتے دیکھتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی اماں منتظر نظروں سے دروازے کی طرف دیکھتی تھی، جیسے انہیں کسی کا انتظار ہو۔ اور ایسے ہی اداس دنوں میں ایک روز مروہ مامی آ گئی، ہنستی مسکراتی۔ اماں کے چہرے پر جو اتنے دنوں سے اضطراب چھایا ہوا تھا اور ایک انتظار کسی کیفیت آنکھوں میں ٹھہر گئی تھی، یکدم ختم ہو گئی تھی۔ تو کیا اماں کو مروہ مامی کا انتظار تھا؟ اس نے سوچا تھا۔ اور پھر جتنے دن مروہ مامی وہاں رہی تھی، اسفند، عظمت اور ابا ڈیرے سے جلدی گھر آ جاتے تھے۔ اور پھر بیٹھک سے اسفند اور عظمت کی ہنسی اور ابا کے کہہ کہوں کی آوازیں سن کر اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ مروہ مامی کی شخصیت میں جانے کیا سحر تھا کہ ان دنوں ابا نے بھی اپنی جیب ڈھیلی کر دی تھی اور گھر میں فروٹ، چکن اور دوسری اشیاء سب فراوانی سے آ رہی تھیں۔ آپ کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ ہے بھابھی، بریانی کھاتے ہوئے اس روز ابا نے تعریف کی تھی۔ زینب کے ہاتھ میں مجھ سے زیادہ ذائقہ ہے بھائی جان، اور بریانی پکانی تو میں نے زینب کی اماں جان سے ہی سیکھی ہے، لیکن آپ نے کبھی آزمایا ہی نہیں۔ اور ابا صرف کھانس کر رہ گئے تھے۔ اس روز اماں نے اسے بتایا تھا کہ کل صبح اسے مروہ کے ساتھ جانا ہے اور وہیں رہ کر پڑھنا ہے۔ وہ اداس ہو گئی تھی۔ نہیں، میں آپ کو اور شہری کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، مجھے یہیں رہنا ہے آپ کے پاس، مجھے نہیں جانا۔ رابو، یہ میری خواہش ہے کہ تم پڑھو۔ بہت سارا، میری تعلیم ادھوری رہ گئی تھی لیکن تم اپنی تعلیم مکمل کرو۔ ان کی آنکھیں جھلملا گئی تھیں اور وہ ہمیشہ کی طرح اماں کی آنکھوں کی جھلملاہٹوں میں ڈوب کر ہار گئی تھی۔ اس روز پہلی بار اس نے اماں سے پوچھا تھا انہوں نے کتنا پڑھا ہے۔ جتنا نصیب تھا پڑھ لیا۔ پتہ نہیں مروہ مامی اور ابا میں کیا باتیں ہوئیں، لیکن اتنا ہوا کہ وہ مروہ مامی کے ساتھ رحیم یار خان آ گئی تھی۔ مروہ مامی کے گھر میں ملازمین کے علاوہ صرف وہی تھی۔ ان کے شوہر، ان کی ساس اور ان کے 2 بڑے بیٹے ملک سے باہر تھے۔ ایک کی شادی ہو چکی تھی اور دوسرے نے ابھی 2 سال پہلے اپنی تعلیم مکمل کر کے جاب کی تھی، جبکہ تیسرا لاہور میں پڑھ رہا تھا کسی کالج یا یونیورسٹی میں۔ شروع کے کچھ ہفتے وہ بے حد اداس رہی تھی، لیکن پھر مروہ مامی اور اماں جان کی محبت سے وہ بہل گئی تھی۔ انکل بھی اس کا بے حد خیال رکھتے تھے، اکثر اس کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے لے آتے تھے، کبھی برگر، کبھی چاکلیٹ، کبھی آئس کریم۔ یہاں وہ بہت خوش تھی۔ وہ چھٹیاں ہونے سے ایک دن پہلے ہی سامان باندھ کر گاؤں جانے کو تیار ہو جاتی تھی۔ کبھی انکل اسے چھوڑ آتے اور کبھی اسفند اور عظمت میں سے کوئی لینے آ جاتا۔ یوں اسی آنے جانے میں اتنے سال بیت گئے اور وہ بی اے میں آ گئی۔ پھر اسے یہاں اریان میں آنا پڑا تھا، لیکن مروہ پھپھو جاتے ہوئے اس کو کافی سارے پیسے دے گئی تھی کہ اگر کبھی وہاں سے بھجوانے میں دیر سویر ہو جائے اور اسے ضرورت ہو تو وہ خرچ کر سکے۔ وہاں جا کر بھی انہوں نے ان 6 ماہ میں 2-3 بار اس کے اکاؤنٹ میں رقم بھیجی تھی۔ اس کے اخراجات ہی کیا تھے، کھانا پینا سب ریان میں تھا، حتیٰ کہ منیبہ اور حفصہ سردیوں کی شاپنگ کرنے گئیں تو اس کے لیے بھی سوٹ، جرسی اور شال لے آئی تھیں۔ سبھی بہت مخلص اور محبت کرنے والے تھے، بالکل مروہ مامی کی طرح۔ اس نے اماں کے لیے گرم سوٹ اور شال خریدی تھی اور شہری کے لیے بھی کافی چیزیں لی تھیں۔ شہری اب میٹرک میں تھا، اسے شہری سے بہت پیار تھا، جبکہ عظمت یار اور اسفند یار سے وہ بہت ڈرتی تھی۔ صبا کے یوں اچانک ملنے پر وہ بہت خوش تھی۔ پتہ نہیں صبا کہاں رہ گئی تھی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا تو صبا کو آتے دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا اور سب چیزیں صبا کے حوالے کر کے فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے صبا، میں اب چلتی ہوں، اور سنو، اماں سے کہنا میں کسی ویکنڈ پر آؤں گی تمہارے ساتھ ان سے ملنے۔ ہسپتال کے گیٹ سے نکلتے ہوئے اسے مائرہ آنٹی اور رابیل مل گئیں۔ فاطمہ، مائرہ آنٹی نے اسے دیکھ لیا تھا، وہ رک گئی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، اس نے انہیں سلام کیا۔ ارے تم نے بابا جان کو دیکھنے آنا تھا تو گھر سے ہمارے ساتھ آ جاتی، کالج سے اکیلی چلی آئیں۔ مائرہ اس کے دائیں کندھے پر لٹکے اس کے کالج بیگ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ رحیم یار خان نہیں ہے، لاہور ہے، اور ابھی تمہیں لاہور کے راستوں کا بھی ٹھیک سے پتہ نہیں۔ کہیں خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا تو ہم مروہ کو کیا جواب دیتے؟ نہیں، وہ میں بابا جان سے کل بھی ملی تھی، آج تو میں صبا کے پاس آئی تھی۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ صبا ہمارے گاؤں کی ہے، بالکل ہمارے گھر کے ساتھ اس کا گھر ہے وہاں۔
یہاں ملازمت کرتی ہے۔ اس نے وضاحت کی تو مائرہ نے بے حد معنی خیز نظروں سے رابیل کی طرف دیکھا جو ناگواری سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں مائرہ کا گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر عریف فاطمہ سے باتیں کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ لو ہم خواہ خواہی اس کے لیے فکر مند رہتے تھے کہ لاہور کے راستے اس کے لیے نئے ہیں، لیکن یہ تو یہاں سے میرا کالج نزدیک ہے۔ 2 بار میں عمر کے ساتھ کالج سے یہاں آئی ہوں تو مجھے عمر نے بتا دیا تھا کہ کون سے نمبر کی وین یہاں آتی ہے اور یہاں سے کون سے نمبر کی ماڈل ٹاؤن جاتی ہے۔ گھبرا کر وہ مزید وضاحت کرنے لگی تھی، اور میں نے مونی کو بھی بتا دیا تھا کہ میں کالج کے بعد کچھ دیر کے لیے صبا کی طرف جاؤں گی۔ تب رابیل احسان نے نخوت سے کہا تھا، ماما آپ چلیں بھی، مجھے بابا جان سے مل کر پھر ایک دوست کی طرف بھی جانا ہے۔ اب تم گھر جاؤ گی یا؟ مائرہ کی انکوائری جاری تھی۔ جی، اس نے جلدی سے کہا تھا، گھر ہی جانا ہے مجھے۔ پھر رابیل کو اندر کی طرف بڑھتے دیکھ کر مائرہ بھی اس کے پیچھے چل پڑی تو ایک اطمینان بھرا سانس لیتے ہوئے عریف فاطمہ نے گیٹ کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ اریان میں مائرہ آنٹی وہ واحد ہستی تھی جن سے اس کی وہ دور پار کی رشتہ داری بھی بنتی تھی، لیکن مائرہ ہی وہ واحد ہستی بھی تھی جسے عریف فاطمہ کا اریان میں رہنا پسند نہیں تھا۔ مائرہ اس کی اماں کے رشتے کی خالہ زاد بہن لگتی تھی اور شادی سے پہلے اماں اور ان کی بہت دوستی تھی۔ اماں نے ایک بار بتایا تھا، اماں کو اس بات سے بڑی تسلی تھی کہ مائرہ وہاں ہے، کوئی مسئلہ ہوا تو اسے بتانا، اور عریف فاطمہ نے پہلے ہی دن جان لیا تھا کہ وہ اپنا مسئلہ اریان کے ہر فرد سے ڈسکس کر سکتی تھی، لیکن مائرہ سے نہیں۔ لیکن یہ بات اس نے اماں سے نہیں کہی تھی، وہ تو اس بات پر مطمئن تھی کہ مروہ نہیں ہے تو مائرہ ہے نا وہاں، اور وہ کوئی غیر تو نہیں اس کا خیال رکھے گی۔ اور تب شہریار بہت ہنسا تھا، ارے اماں، اتنے دور کی رشتہ داری، یہاں سگے چچا اور پھپھو نے کبھی حال احوال نہیں پوچھا تو وہ کیا اس کا خیال رکھیں گی؟ کیوں، کیا مروہ خیال نہیں رکھتی؟ مروہ مامی کی تو بات ہی اور ہے، مائرہ بھی تو مروہ کے خاندان میں گئی ہے، اس کی خو تو ہوگی اس میں، اور رہے تمہارے چچا اور پھوپھی تو تمہارا سارا ددیال ہی بے مہرا ہے، تو آپ کو بے مہر اور خود غرض خاندان میں ہی شادی کرنا تھی، تو کیا شادی میری مرضی سے ہونا تھی؟ بھلا نہ ہو تو جھلا نہ ہو تو جہاں اماں نے کر دی کر لی۔ اماں کو بھی شہریار سے بہت پیار تھا، اسفند اور عظمت کی نسبت، ایک تو وہ سب سے چھوٹا تھا اور دوسرا پڑھائی میں بہت تیز، لیکن اماں آپ کو احتجاج تو کرنا چاہیے تھا نا۔ وہ یوں ہی شرارت کر رہا تھا، لیکن اماں کی آنکھیں جھلملا گئی تھیں اور ان کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے تھے۔ اس روز اتنے سالوں بعد اس نے پہلی بار سوچا تھا کہ اماں کا ابا کے ساتھ واقعی کوئی میچ نہ تھا، پھر یہ شادی کیسے ہوئی تھی؟ بھلا وہی سید گھرانوں کا مسئلہ ہوگا۔ اس نے خود ہی تصور کر لیا تھا، ابا شکل و صورت کے اور پیسے کے لحاظ سے تو اچھے بھلے تھے، بس مزاج کے رنگ مختلف تھے۔ ابا کے تیز شوق چیختے چلاتے آنکھوں میں چپتے ہوئے، اور اماں کے نرم ہلکے دھیمے دل میں ٹھنڈک پہنچانے والے۔ وہ اماں اور شہریار کے متعلق سوچتے ہوئے گیٹ سے نکل گئی تھی۔ مائرہ نے ایک نظر مڑ کر پیچھے دیکھا، وہ جا چکی تھی۔ تب تیز تیز چلتے ہوئے وہ رابیل کے پاس آ گئی۔ تمہیں کیا جلدی تھی رابی؟ 2 منٹ رک جاتی۔ کیوں، کیا آپ کی انکوائری مکمل نہیں ہوئی؟ جو باتیں رہ گئی ہیں وہ گھر جا کر پوچھ لیجیے گا۔ توبہ ہے رابی، تم بھی نا، میں تو حیران ہو رہی ہوں، شکل سے کیسی بے وقوف لگتی ہے، اور تنہا ہاسپٹل چلی آئی۔ بے وقوف تو خیر وہ بالکل نہیں ماما، اس کا تعلیمی ریکارڈ بہت شاندار ہے۔ عین اسی وقت رابیل نے کمرہ نمبر 9 کا دروازہ ہلکا سا دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے ہی ہمدان صوفے پر بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ مائرہ نے کسی قدر حیرت سے اسے دیکھا۔ تم یہاں ہو ہومی؟ ہاں جی، آپ بیٹھیں، بابا جان سو رہے ہیں، لیکن احسان تو کہہ رہے تھے تمہیں آج آفس بھیج دوں، یا مصطفیٰ بھائی رہیں گے اسپتال میں؟ مائرہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا، جبکہ رابیل ابھی تک کھڑی تھی۔ جی، لیکن میں نے منع کر دیا تھا، میں نے پہلے ہی چھٹی لے رکھی تھی۔ اچھا، اور بابا جان کی طبیعت اب کیسی ہے؟ مائرہ اب ان کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے ذہن میں مسلسل عریف فاطمہ کا خیال آ رہا تھا۔ یہ لڑکی جتنی معصوم دکھتی ہے اتنی ہے نہیں، گھنی ہے مروہ پھپھو کی طرح، آخر انہی کی تربیت ہے نا۔ یکا اس کے ذہن میں کوندا سا لپکا تھا۔ عریف فاطمہ ملی تھی گیٹ پر، بابا جان سے ملنے آئی ہوگی، نہیں تو وہ یہاں اپنے گاؤں کی ایک لڑکی سے ملنے آئی تھی۔ تو تمہیں کیسے پتا چلا جب وہ بابا جان کو دیکھنے آئی ہی نہیں؟ اوہ ماما، رابیل بیزار ہوئی، اتنی انکوائری تو آپ نے اسے کر لی تھی، اب ہمدان سے پوچھنا ضروری ہے کیا؟ ہمدان نے حیرت سے دونوں کو دیکھا۔ نہیں، میں کینٹین چائے پینے گیا تھا، وہاں ملی تھی، ہمدان سادگی سے کہہ کر بابا جان کی طرف متوجہ ہو گیا، جو غالباً ان کی آوازیں سن کر جاگ گئے تھے اور اب آنکھیں کھولے مائرہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔
जो बाबा जान का हाल पूछने की बजाय ये सोच रही थी कि अर्री फातिमा ये के दिन हमदान से मिलने आई थी। कमाल है, उन्हें पता ही नहीं चला घर में कब से ये चक्कर चल रहा है। राबील और हमदान के लिए तो बहुत पहले से उन्होंने सोच रखा था। अब ये लड़की कहीं उसे फांसी ना ले। अरे राबील बेटा, बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो? बाबा जान ने मायरा को गुमसुम देखकर राबील को खुद ही मुखातिब किया था, जो पेशानी पर बल डाले मायरा की तरफ देख रही थी। बाबा जान के बुलाने पर वो नादिम सी होकर उनका हाल अहवाल पूछने लगी थी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर हूँ। ये तुम्हारे बाबा और ताया जान जो है ना, ये अभी मुझे बीमार बनाने पर तुले हुए हैं। उन्होंने हमदान के सहारे उठकर बैठते हुए खुशगवार लहजे में कहा, और तभी दरवाज़ा खुला था। हमदान ने और उन्होंने एक साथ ही दरवाजे की तरफ देखा था। खुले दरवाजे में एबक और उसके साथ अमारा खड़ी थी। फुफ्फो जान, हमदान के मुंह से निकला, और अब्दुर्रहमान शाह बेख्तियार बाहें फैलाए बेड से उतरे और लड़खड़ा गए। हमदान ने उन्हें सहारा दिया। मेरी अम्मो। और इससे पहले कि अमारा, जो दरवाजे पर एबक का हाथ थामे साकित खड़ी थी, भागकर उनके बाजुओं में समाई, वो भुरभुरी मिट्टी के ढेर की तरह हमदान के बाजुओं में ढहते चले गए। उन्हें बेड पर लिटाकर हमदान पागलों की तरह उनकी नब्ज टटोलने लगा था, और फिर उनके तेजी से ठंडे होते जिस्म ने उसे ऐसा हवास बाख्ता किया कि उनकी कलाई छोड़कर उनके सीने पर सर रखकर चीख चीख कर रोने लगा। तब दरवाजे पर साकित खड़े एबक के जिस्म में जुम्बश हुई थी, और वो अमारा का हाथ छोड़कर तेजी से उनकी तरफ लपका, और हमदान का बाजू पकड़कर उठाते हुए उसने पहले उनकी कलाई पर नब्ज ढूंढने की कोशिश की। उसके चेहरे पर लम्हा ब लम्हा फैलती मायूसी ने हमदान को अंदर तक हिला दिया। वो तेजी से अमारा को एक हाथ से पीछे हटाता डॉक्टर को बुलाने बाहर लपका, जबकि गहरी मायूसी तले डूबे दिल को बमुश्किल संभालते हुए एबक उन्हें मसनूई सांस देने की कोशिश कर रहा था। फलक शाह ने अपनी व्हीलचेयर खिड़की के करीब करके खिड़की के दोनों पट खोल दिए। एकदम ही कमरे में खुनकी की लहर सी आई और ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई, लेकिन ये खुनकी और ठंडक उन्हें बुरी नहीं लग रही थी। उन्होंने खिड़की से सामने नजर आते आसमान को देखा। आसमान बिल्कुल शफाफ था और सितारे पूरी आबोताब से चमक रहे थे। कुछ देर तक वो स्याह आसमान पर जगमगाते सितारे देखते रहे। ये मंजर उन्हें बहुत हसीन और खूबसूरत लग रहा था। सैकड़ों बार उन्होंने इस खिड़की से आसमान पर जगमगाते तारों और चांद को देखा था, लेकिन आज आसमान पर ये जगमग जगमग तारे जितने अच्छे लग रहे थे, इससे कबल इतने अच्छे कभी नहीं लगे थे। आज उनकी अम्मो 26 साल बाद अपने बाबा जान से मिली होगी। वो मंजर कितना हसीन होगा जब 26 साल बाद बाबा जान ने अपनी अम्मो को सीने से लगाया होगा। काश वो भी उस हसीन मंजर का हिस्सा बन सकते। एबक ने तो कहा भी था, बाबा जान आप भी चलें, लेकिन वो खुद में उन सब का सामना करने की हिम्मत नहीं पा रहे थे। कहीं उनकी वजह से कोई बदमज़गी ना हो जाए, कहीं 26 साल बाद अमारा को महज उनकी वजह से मायूसी ना हो। वो तो उनकी अपनी है, अपना खून है। मुझे नहीं जाना चाहिए, उन्होंने फैसला किया था। अमारा हैरान थी, ये अचानक क्यों? बाबा जान तो ठीक है ना? अमारा ने अपने दिल पर हाथ रख लिया था। वो बिल्कुल ठीक हैं, आप प्लीज़ ऐसा कुछ मत सोचें। बस वो आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन इस उम्र में उनके लिए सफ़र करना आसान नहीं है, तो उन्होंने मुझसे कहा मैं आपको ले आऊं। तुम सच कह रहे हो ना ऐबक? बाबा जान ने ऐसा कहा, उन्होंने मुझसे मिलने की ख्वाहिश की। अमारा को यकीन ही नहीं आ रहा था। ऐबक ने नजरें चुरा ली। अमारा की खुशी उनके चेहरे, उनकी आंखों से छलक रही थी। फलक शाह की आंखें नम हो गईं। इतने सालों बाद उन्होंने अमारा की आंखों में खुशी की ये चमक देखी थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे उनकी आंखों की चमक बुझ गई। लेकिन अभी मैं अर्रेयान तो नहीं जा सकती। फिर तो क्या हुआ मामा जान? ऐबक ने बहुत मोहब्बत से उनके हाथ थामे। इस नाचीज का भी तो एक ठिकाना है वहाँ। बाबा जान वहाँ आ जाएंगे। और अमारा की आंखों की चमक लौट आई थी। ऐबक का ख्याल था कि वो रास्ते में आराम से उन्हें बाबा जान की बीमारी का बताएगा। अभी तो वो खुद एक अटैक भुगत चुकी थी। आप भी साथ चलते तो। अमारा के उठते कदम रुक से गए थे। तुम जाओ अम्मो, बाबा जान से मेरी तरफ से मुआफ़ी मांगना, मेरी सिफारिश करना, तो फिर मैं आ जाऊंगा, और तुम्हारा जितने दिल चाहे वहां रहना, ऐबक के पास। रोज बाबा जान से मिलना, जबकि बाबा जान को इतने ही दिन वहां रख लेना, और अगर वो मान जाए तो उन्हें साथ ले आना यहाँ। मेरी बिल्कुल फिक्र ना करना, अंजी है ना मेरे पास। बहुत सारे ख्वाब अमारा के आंचल में बांधकर उन्होंने उन्हें रवाना कर दिया था। बाहर आसमान पर नजर जमाते हुए एक बार फिर उनकी आंखों के सामने वो मंजर आ गया था। अब मारा के जाने के बाद अस्पताल का वो कमरा अर्रेयान के बासियों से भर गया होगा। अम्मो बाबा जान से जुड़ी बैठी होंगी और उसकी आंखें नीर बहा रही होंगी, और वहाँ सब होंगे
مصطفیٰ بھائی، ثنا بھابی، ان کے بچے احسان شاہ، مائرہ، اور مائرہ کا تصور آتے ہی وہ چونکے۔ کئی تلخ یادوں نے ان پر یلغار کر دی تھی۔ کیسی عورت تھی یہ مائرہ بھی! ان کے اندر تلخی بھر گئی، جسے نہ اپنی عزت نفس عزیز تھی نہ دوسروں کی۔ امارہ کے ساتھ منگنی کے بعد وہ بابا جان کی ہدایت پر ہاسٹل منتقل ہو گئے تھے، لیکن ان کا دل تو اریان میں دھڑکتا تھا، اور وہ خود اریان کے سب باسیوں کے دلوں میں دھڑکتے تھے۔ ہفتے میں 3 بار وہاں جانے کے باوجود انہیں لگتا تھا جیسے ان میں اور اریان میں بڑی دوریاں ہو گئی ہیں۔ ان کا بس چلتا تو وہ پورے اریان کو اٹھا کر ہاسٹل کے کمرے میں لے جاتے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ بابا جان نے اگر انہیں ہاسٹل میں رہنے کو کہا تھا تو یقیناً کوئی مصلحت ہوگی۔ احسان ان سے زیادہ بےتاب رہتا تھا ان سے ملنے کو، اور وہ نہ جاتے تو وہ آ جاتا ہاسٹل، اور اکثر تو وہ ان کے پاس ہی سو جاتا تھا۔ یار، میں مائرہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس رات وہ ہاسٹل میں ہی تھا، اور ان کا روم میٹ جو گھر گیا ہوا تھا اس کے بیڈ پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ تم مل لو نا کسی روز کالج آ کر، انہوں نے لاپرواہی سے کہا۔ لیکن وہاں کالج میں اس سے حال دل کیسے کہوں؟ کہیں باہر ملنا چاہتا ہوں، لیکن کہاں؟ وہ پریشان ہوئے۔ اور کیا یہ مناسب ہے شانی؟ پھر وہ مروہ پھپھو کی نند کی بیٹی ہے، تو کیا کروں؟ کیسے اس تک حال دل پہنچاؤں؟ تو پہنچا تو دیا تھا تمہارا حال دل اس تک، لیکن اس نے کوئی رسپانس بھی تو نہیں دیا۔ کیسا رسپانس یار؟ کیا اب وہ تمہیں لو لیٹر لکھے؟ وہ جھنجھلائے۔ تمہاری خواہش اس نے جان لی، اب سیدھے صبح اسے رشتہ بھجوا دو۔ لیکن مومی یار، وہ پہلے مصطفیٰ بھائی اور عثمان بھائی۔ دیکھو شانی، تم اماں جان سے بات کرو، مروہ پھپھو کا ووٹ اپنے حق میں کرو، اور فی الحال صرف بات طے ہو جائے۔ شادی وغیرہ عثمان بھائی اور مصطفیٰ بھائی کی شادی کے بعد سے ہی۔ ٹھیک ہے، میں اس ویکینڈ پر رحیم یار خان جا کر پھپھو سے بات کرتا ہوں، وہی اماں جان سے بھی بات کریں گی۔ احسان مطمئن ہوا تھا، لیکن وہ مطمئن نہیں تھے۔ مائرہ ان کے اپارٹمنٹ میں آ جاتی تھی، انہیں مجبوراً بات کرنا پڑتی۔ وہاں وہ تماشا نہیں بنانا چاہتے تھے، کھردرے انداز میں رسمی سی بات کرتے، پھر بھی چہ مگویاں شروع ہو گئی تھیں۔ ایم اے فائنل ایئر کی مائرہ اور تھرڈ ایئر کا فلک شاہ۔ نہیں، یہ بہت غلط ہو رہا تھا۔ یہ افواہیں کون پھیلا رہا تھا؟ یقیناً مائرہ ہی تھی جو جان بوجھ کر ایسا کر رہی تھی۔ ان کے ادھر صرف چند ماہ رہ گئے تھے، لیکن ان چند ماہ میں اس نے انہیں زچ کر کے رکھ دیا تھا۔ اگر وہ مروہ پھپھو کی نند کی بیٹی نہ ہوتی، اور اگر احسان شاہ بیچ میں نہ ہوتے، تو وہ اس کو سبق سکھا سکتے تھے، لیکن اب وہ تنگ آ گئے تھے۔ تب ایک روز انہوں نے اسے روک لیا۔ سنیے مائرہ، آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے مومی کہ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں؟ اریان کے باسیوں کی طرح وہ بھی اسے مومی کہہ کر بلانے لگی تھی۔ اس میں آپ کی ہی بدنامی ہے مائرہ، میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ تمہارا کیسے کچھ نہیں بگڑے گا؟ وہ پراسرار انداز میں مسکرائی تھی۔ جب اریان میں تمہارے اور میرے افیئر کی اطلاع پہنچے گی تو تمہاری وہ نام نہاد منگنی خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پھر میں آپ سے شادی کر لوں گا؟ لعنت بھیجتا ہوں میں آپ پر اور آپ جیسی لڑکیوں پر۔ میں تمہیں ایسا کرنے پر مجبور کر دوں گی فلک شاہ، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ انہوں نے بمشکل اپنے غصے پر قابو پایا تھا، اور تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے کالج سے باہر نکل آئے۔ ان کا جی تو یہی چاہ رہا تھا کہ اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارے اور اسے گھسیٹتے ہوئے اس کی ماں باپ کے سامنے لے جائیں، لیکن انہوں نے مٹھیاں بھینچی اور اپنے غصے پر قابو پانے کی شعوری کوشش کی تھی۔ ان کی اچھی بھلی زندگی میں یہ لڑکی کہاں سے آ گئی تھی فساد پھیلانے؟ اور کیا یہ احسان شاہ جیسے لڑکے کے لائق تھی؟ ہرگز نہیں۔ چاہے احسان کچھ بھی کہے، وہ ایک بار تو احسان کو ضرور مشورہ دیں گے کہ وہ اپنے دل کو سمجھا لے اور اس لڑکی کی محبت سے دستبردار ہو جائے۔ ایسے کھوٹے دل اور سازشی ذہن کی لڑکی اریان کے سچے، کھرے اور سادہ دل باسیوں میں رہنے کے قابل ہرگز نہیں ہے۔ وہ پتہ نہیں کب سے سڑک کے بیچوں بیچ کھڑے تھے، اس وقت چونکے جب ایک گاڑی کے بریک ان کے قریب چرچرائے تھے، اور شیردل نے کھڑکی میں سے جھانکتے ہوئے پوچھا، اینی پرابلم فلک شاہ؟ نہیں۔ شیردل کو دیکھ کر انہوں نے خود کو کمپوز کیا۔ تو کیا یہاں مرنے کے ارادے سے کھڑے ہو؟ شیردل نے خوشگوار لہجے میں کہتے ہوئے فرنٹ ڈور کھولا۔ وہ یوں ہی بے دھیانی میں پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گئے کہ ایک ساتھ پیچھے کئی گاڑیوں کے ہارن بجے تھے۔ ان کا ذہن اس وقت کام نہیں کر رہا تھا۔ آج کالج نہیں گئے؟ شیردل نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ گیا تو تھا، لیکن رستے سے ہی پلٹ آیا۔ تم نے حق نواز کے متعلق سنا؟ شیردل سنجیدہ ہو گیا تھا۔ نہیں تو کیا ہوا؟ حق نواز کا کل مخالف جماعت کے ایک گروہ سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ جھگڑے میں اگرچہ حق نواز بھی زخمی ہوا ہے، لیکن ان لوگوں نے حق نواز کے خلاف پرچہ کٹوا دیا تھا، اور پولیس حق نواز کو پکڑ کر لے گئی۔
ओह नो! फलक शाह परेशान हुए। आंटी और अंकल तो बहुत अपसेट होंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा। कल से ज़मानत के लिए भाग-दौड़ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। खैर, तुम्हें कहाँ जाना था? जाना तो मुझे हॉस्टल ही था, लेकिन अब मैं हक नवाज़ के घर जाऊँगा, आंटी और अंकल के पास। आप मुझे कहीं नज़दीक ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं भी मामू जान की तरफ ही जा रहा हूँ, शेरदिल ने बताया। तुम कुछ परेशान लग रहे थे फलक शाह। शेरदिल ने कुछ आगे जाकर पूछा। कुछ हर्ज ना हो तो तुम मुझसे अपना मसला डिस्कस कर सकते हो। तुम मुझे अच्छा दोस्त पाओगे। वो दिल ही दिल में शेरदिल के खुलूस का कायल हुए थे, लेकिन वो अपनी कम अज कम ये परेशानियों से शेयर नहीं कर सकते थे। शेरदिल उन्हें पहली ही मुलाकात में पसंद आया था, और दूसरी मुलाकात में तो वो उन्हें और भी दिल के करीब महसूस हुआ था। ये उनकी उससे तीसरी मुलाकात थी, लेकिन वो शेरदिल को नहीं बता सकते थे कि वो एक लड़की के हाथों परेशान हो रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है शेरदिल। और शेरदिल ने उनसे फिर इसरार नहीं किया था। तुम्हारे पास तो तुम्हारी अपनी गाड़ी भी थी। शेरदिल को अचानक ही ख्याल आया था। हाँ, वो अरयान में खड़ी है, और मैं आजकल हॉस्टल में रह रहा हूँ। वो दरअसल मैं आम लड़कों की तरह हॉस्टल में रहकर जिंदगी इंजॉय करना चाहता हूँ। बस में डंडा पकड़कर दरवाजे में जरा सा पाँव अटकाकर यूं ही लटक कर जाने में भी अपना ही लुत्फ था। अकनवाज के अब्बा उसकी जमानत के सिलसिले में भाग दौड़ कर रहे थे, और अम्मा का बुरा हाल था। वो उन्हें तसल्ली देकर हॉस्टल आ गए। 2 दिन बाद कहीं जाकर उसकी जमानत हुई थी। दूसरी जमात का ताल्लुक बरसरे इक़्तिदार पार्टी से था, सो जमानत में मुश्किल हुई थी। वो अगले 2-3 दिन तक मुसलसल हक नवाज के पास जाते रहे, और वहाँ उसकी पार्टी के कई कारकुनों से उनकी मुलाकात हुई थी। वो सब उन्हें मुहिब्बे वतन और दिल में कौम का दर्द रखने वाले लोग लगे थे। उन्होंने दिल ही दिल में इनके जज्बों को सराहा था। ऐसे ही लोग होते हैं शायद जो कौमों और मुल्कों की तारीख बदलते हैं। हक नवाज के पास आने वालों में से सबसे ज्यादा वो सर अल्ताफ से मुतासिर हुए थे। वो किसी मुकामी कॉलेज में प्रोफेसर थे। गुफ्तगू करते तो जी चाहता बंदा सुनता ही रहे। वतन के हवाले से बात करते तो रिक्कत तारी हो जाती थी। ये पाकिस्तान यूं ही नहीं बना था। लाखों इंसानों का लहू है इसकी बुनियादों में। तुम जैसे जवान ही थे जिन्होंने इसे बनाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी थी, और अब तुम जैसे जवानों ने ही इस कटे पटे पाकिस्तान को बचाना है। अभी तो हमारे जख्म हरे हैं, अभी तो इनसे खून रिश्ता है। अभी तो 93,000 फौजियों के हथियार डालने का दुख कचोके लगाता है हमें। लेकिन हम भूल गए। हमने सिर्फ 2 साल में सब भुला दिया, और अपनी रंग रलियों में पड़ गए। बात मशरकी पाकिस्तान के हवाले से शुरू हुई थी, और सर अल्ताफ जज्बाती हो गए थे। वो मबहूत से उनकी गुफ्तगू सुने गए। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी का दुख किसे नहीं हुआ था। वो इन दिनों यूएई में थे, और अरियान में कितने ही दिन तक सोग की फिजा तारी रही थी। अब्दुल रहमान शाह को तो उन्होंने धाड़े मार मार कर आंसू से रोते हुए देखा था। लेकिन अब जिंदगी मामूल पर आ गई थी। सही तो कह रहे थे सर अल्ताफ के, हम बड़ी भुलक्कड़ कौम हैं। बड़ी जल्दी भूल जाने का मर्ज है हमें। हक नवाज की वजह से उन्हें सियासत से दिलचस्पी तो थोड़ी बहुत थी ही, लेकिन आज जब वो हक नवाज के पास से उठे तो उनकी जेब में उसकी पार्टी की रुकनीत का फॉर्म था। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि आज 6 दिनों बाद वो अरयान जा रहे थे। उन्हें देखते ही अरयान में शोर मच गया था। कहाँ गायब हो गए थे, किधर थे? ना कॉलेज जा रहे थे और ना ही हॉस्टल में मिलते थे। 2 दफ़ा शानी गया तुम्हारे हॉस्टल, एक बार मुस्तफ़ा। मुख्तलिफ आवाज़ें एक साथ उनके कानों में पड़ी थीं। मैं कॉलेज नहीं गया क्योंकि मूड नहीं था, उन्होंने लाउंज में सोफे पर बैठते हुए इत्मीनान से कहा। और हॉस्टल में इसलिए नहीं मिलता था कि मैं हक नवाज के पास चला जाता था हस्पताल। हक नवाज वही ना जो एक पार्टी का रुकन है? मुस्तफ़ा ने पूछा। जी, लेकिन वो एक हादसे में जख्मी हो गया था, सो मैं उसकी मुजाज पुरसी के लिए जाता रहा। पहले हस्पताल और फिर घर। उन्होंने अमारा को देखने के लिए इधर उधर नजर दौड़ाई और उसकी खफगी महसूस करके मुस्कुरा दिए। मोमी, मुस्तफ़ा ने संजीदगी से कहा, तुम जानते हो ना ये सियासत वगैरह में पढ़कर आदमी किसी काम का नहीं रहता। तुम अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। लेकिन मुस्तफ़ा भाई, मैं तो महज उसकी मिजाज पुरसी के लिए जाता था। वो मुस्तफ़ा को ये नहीं कह सके थे कि अगर 1947 में नौजवानों ने मुस्लिम लीग में शामिल होकर तहरीक पाकिस्तान के लिए काम ना किया होता तो आज हम आज़ाद मुल्क के बासी ना होते। हमारे यहाँ मस्बत सियासत नहीं है मोमी। यहाँ हर पार्टी लीडर अपने मुफाद के लिए काम करता और हक नवाज जैसे नौजवानों को इस्तेमाल करता है। मुस्तफ़ा ने उन्हें समझाने की कोशिश की और उन्होंने सर हिला दिया था,
اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی بینا چچی نے مروہ پھپھو کی آمد کی خوشخبری دی تھی اور امارا کو ساتھ لے کر کچن میں گھس گئیں اور وہاں کچن ہی سے آواز دی تھی، مومی تم بھاگ مت جانا، کھانا کھا کر جانا۔ ارے پتہ نہیں ہاسٹل میں کیسا کھانا ملتا ہوگا، کیا کچھ خاص پک رہا ہے بینا چچی؟ کچھ دیر بعد وہ کچن کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ پلاؤ، بروسٹ، تمہاری پسندیدہ بادام کی کھیر اور بہت کچھ ہے، لیکن مومی کم از کم فون تو کر دیتے کہ کہیں سے۔ بھائی جان تو صبح پریشان ہو گئے تھے، وہ تو شانی نے انہیں تسلی دی کہ تم خیریت سے ہو، ورنہ وہ تو مراد چچا کو فون کرنے والے تھے۔ اوہ، انہوں نے کان کھجائے۔ دراصل چچی جان وہ جو حق نواز ہے نا، اس کا کوئی بھائی وغیرہ تو ہے نہیں، اور اس کے والد بیچارے بہت اپسیٹ تھے، اکیلے بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ انہوں نے کنکھیوں سے امارا کو دیکھا۔ خیر، کسی کی مدد کرنا اچھی بات ہے۔ بینا چچی نے انہیں سراہا۔ بہرحال تمہیں فون کر دینا چاہیے تھا۔ سوری چچی جان، انہوں نے کان پکڑے۔ بینا چچی ہنستی ہوئی کچن سے باہر نکلی تو انہوں نے امارا کو مخاطب کیا، ناراض ہو؟ نہیں تو۔ وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ اور ناراض ہونا بھی مت، فلک شاہ تمہاری ناراضی برداشت نہیں کر سکے گا۔ وہ یکدم سنجیدہ ہو گئے۔ انہیں مائرہ کا خیال آیا، اس کی دھمکیاں یاد آئیں۔ اتنے سارے دنوں سے وہ حق نواز کے معاملے میں آ کر الجھ کر اسے بھولے ہوئے تھے، لیکن اب یکایک انہیں خیال آیا تھا کہ کہیں اور کبھی مجھ سے بدگمان بھی مت ہونا امارا۔ دنیا کی کوئی لڑکی فلک مراد شاہ کے لیے امارا عبد الرحمن نہیں ہو سکتی، اور یہ یاد رکھنا امو کہ اگر کبھی اسے لگا کہ امارا اسے ناراض یا بدگمان ہے تو وہ دوسرا سانس بھی نہیں لے سکے گا۔ امارا کی ناراضگی کا خول یکدم چٹخا تھا۔ آپ بھی مومی، ہم بس اداس تھے، پریشان تھے کہ آپ اتنے دنوں سے اریان کیوں نہیں آ رہے۔ تبھی بینا چچی ہنستی ہوئی اندر آئیں۔ اتنا شور، اتنا ہنگامہ ہوا اریان میں، وہ تمہارا سایہ گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہا ہے، اب اٹھا کر آئی ہوں اسے۔ اور تب احساس ہوا تھا انہیں کہ شانی تو ان سب میں تھا ہی نہیں۔ کہاں غائب تھے مومی؟ آنکھیں ملتا ہوا احسان بینا چچی کے پیچھے ہی چلا رہا تھا۔ تمہیں پتہ تو ہے یار وہ حق نواز، ہاں تمہارے روم میٹ نے بتایا تھا، میں 2 بار تمہارے ہاسٹل گیا، یار یہ حق نواز جیسے بندوں سے دور ہی رہا کرو۔ ہاں بس وہ زخمی تھا تو چلا گیا تھا، ایکچولی مجھے اتفاقاً ہی شیردل مل گیا تھا تو اس نے بتایا۔ اچھا وہ اس کا کزن جو آرمی میں ہے؟ فلک نے احسان کو اس کے متعلق بتا رکھا تھا۔ آج سے پہلے انہوں نے احسان سے کبھی کوئی بات نہیں چھپائی تھی، لیکن اب چھپا رہے تھے، مائرہ کی بات اور اپنی حق نواز کی پارٹی میں شمولیت کی بات۔ وہ احسان کے ساتھ چلتے ہوئے پھر لاؤنج میں آگئے، جہاں اب صرف زارا تھی جو ٹی وی دیکھ رہی تھی، اور عثمان تھا جو ایک صوفے پر نیم دراز اخبار دیکھ رہا تھا۔ عثمان اپنی پڑھائی میں اس قدر مصروف رہتا تھا کہ شام کا وقت ہوتا تھا جب وہ ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی دیکھتے یا چائے پیتے ہوئے اخبار پڑھتا تھا۔ پڑھتا کیا بلکہ سرسری سا دیکھتا تھا۔ وہ احسان کے ساتھ کونے والے صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں کالج گیا تھا اور مائرہ سے ملا تھا، پھر فلک شاہ کا دل زور سے دھڑکا۔ کچھ نہیں، وہ جلدی میں تھی، اسے رحیم یار خان جانا تھا، وہ ہاسٹل جا رہی تھی واپس، 1 ہفتے کی چھٹی لے کر گھر جا رہی تھی۔ فلک شاہ نے اطمینان کا سانس لیا، کم از کم یہ ہفتہ وہ سکون سے کالج جا سکتے تھے، اور پھر اگلے مہینے تو فائنل والے فری ہو ہی رہے تھے۔ میں نے اسے ہاسٹل تک چھوڑنے کی آفر کی تھی، لیکن اس نے منع کر دیا۔ میں نے سوچا تھا راستے میں بات کر لوں گا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کا موڈ آف تھا۔ تم سے تو کوئی بات نہیں ہوئی اس کی؟ احسان اچھا خاصا اپسیٹ تھا۔ نہیں یار، مجھ سے تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ تمہیں پتہ تو ہے میں کچھ دنوں سے کالج نہیں جا رہا تھا۔ تبھی مروہ پھپھو کی آمد کا غلغلہ مچا تھا۔ زارا ٹی وی بند کر کے باہر بھاگی۔ مروہ پھپھو کے بچوں سے اس کی بہت بنتی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ ان کا دل اریان میں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ عجیب سی گھبراہٹ طاری تھی۔ وہ سب کے درمیان بیٹھے ہوئے بھی بار بار کھو جاتے تھے، کہیں کچھ غلط ہونے والا تھا اور وہ اس غلط کو روک نہیں سکتے تھے، یا اگر روک سکتے تھے تو کیسے؟ مائرہ کیا کر سکتی تھی؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہ انہیں بدنام کر سکتی تھی، جیسا کہ اس نے کہا تھا کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کے اور فلک شیر کے افیئر کے قصے اریان تک پہنچیں، اور نہیں، فلک شاہ کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ مروہ پھپھو کی ہنگامی آمد، مائرہ کا رحیم یار خان جانا، جبکہ یہ آخری دن بہت اہم تھے۔ کالج میں لڑکیاں ہر وقت نوٹس بناتی اور کتابیں رٹتی دکھائی دیتی تھیں۔ چند لمحوں میں فلک شاہ کے سامنے سب کچھ واضح ہو گیا تھا، اور وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ فیصلہ کر کے وہ بے حد مطمئن سے ہو کر سب کی باتوں میں دلچسپی لینے لگے تھے، اور تب انہوں نے غور کیا تھا کہ باتیں کرتے کرتے مروہ پھپھو نے کئی بار ان کی طرف بغور دیکھا تھا، اور وہ مسکرا دیے تھے، اور پھر موقع پا کر باہر جاتے ہوئے
انہوں نے مروہ پھپھو کے پاس رک کر کہا، پھپھو، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنا ہے۔ اچھا ہوا آپ آ گئیں، ورنہ شاید میں خود آپ کے پاس آتا۔ مروہ پھپھو کے ہاتھ سے وہ ٹیڈی بیئر گر گیا تھا جو وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو پکڑا رہی تھی۔ بیٹا اپنا ٹیڈی بیئر لے کر بھاگ گیا تو وہ بھی اٹھ کر لان میں آ گئے۔ لان میں ٹہلنا اور بیٹھنا فلک شاہ کو بہت پسند تھا اور سبھی جانتے تھے، سو کسی نے ان کے باہر جانے کا نوٹس نہیں لیا تھا۔ سبھی 8 بجے والا ڈرامہ شوق سے دیکھ رہے تھے، اماں جان سمیت۔ ممی بیٹا کیا بات ہے؟ وہ لان میں آ کر چیئر پر بیٹھا ہی تھا کہ مروہ پھپھو آ گئی تھی۔ تب اس نے ساری بات مروہ پھپھو سے کہہ دی تھی، احسان شاہ کی پسندیدگی سے لے کر مائرہ کی حماقت تک۔ وہ ایسی ہی ہے مومی، جنونی سی، جس چیز کا اسے جنون ہو جائے جب تک اسے حاصل نہ کر لے چین سے نہیں بیٹھتی۔ لیکن میں چیز نہیں ہوں پھپھو، انسان ہوں۔ اور تب مروہ پھپھو نے انہیں وہ بتایا تھا جس کا انہیں ڈر تھا۔ مجھے اس بات کا یقین تو نہیں آیا تھا مومی، لیکن میں اپسیٹ ضرور ہو گئی تھی، اسی لیے میں نے فوراً اریان آنے کا پروگرام بنا لیا۔ مجھے امارہ کی فکر تھی۔ کل شام وہ میرے پاس آئی تھی اور اس نے مجھے اپنے اور تمہارے متعلق بتایا تھا اور کہا کہ تمہارے ساتھ شادی کی صورت میں امارہ کی زندگی تباہ ہو جائے گی کیونکہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ ربش! انہوں نے غصے سے ہاتھ کرسی کے ہتھے پر مارا تھا۔ میں اسے قتل کر دوں گا، جھوٹی مکار۔ ریلیکس مومی، مروہ نے انہیں تسلی دی تھی، تم بالکل بھی پریشان نہ ہو اور بھول جاؤ، میں سب ہینڈل کر لوں گی۔ فی الحال تو میں اسے بہلائے رکھتی ہوں اور اس کا بہتر حل تمہاری اور امارہ کی فوراً شادی ہے، جتنی جلدی ہو سکے۔ اور اتنے دنوں بعد وہ پہلی رات تھی جب وہ سکون سے سوئے تھے۔ رات دیر ہو جانے پر وہ اریان میں ہی رک گئے تھے۔ جب تک احسان شاہ کمرے میں آئے وہ گہری نیند سو چکے تھے۔ زندگی بے حد مصروف ہو گئی تھی۔ وہ کالج سے اکثر پارٹی کے کسی نہ کسی اجلاس میں شرکت کرنے چلے جاتے۔ پارٹی کے ایجنڈے اور مقاصد نے بہت متاثر کیا تھا۔ انسان پر اس کے وطن کا بھی حق ہوتا ہے، یہ کیا کہ وہ صرف اپنے لیے جیے اور مر جائے، یہ پروفیسر الطاف کا خیال تھا۔ وہ اب پارٹی کے ایک سرگرم رکن تھے، لیکن وہ اریان جانا کبھی نہیں بھولتے تھے۔ کالج میں دوبارہ ان کی ملاقات مائرہ سے ہوئی تھی، لیکن وہ اس کے پاس سے کترا کر گزر گئے۔ مائرہ کے لبوں پر ایک پرغرور سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس روز غالباً ان کا کالج میں آخری دن تھا۔ وہ گیٹ کی طرف جا رہے تھے کہ اس نے آواز دے کر انہیں روکا۔ وہ رکنا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن آس پاس سے کچھ طلبہ گزر رہے تھے۔ وہ رک گئے۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے بے حد ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ تیز تیز چلتے ہوئے ان کے قریب آئی، انہوں نے چلنا شروع کر دیا۔ اب وہ بھی ان کے ہم قدم ہو کر چل رہی تھی۔ میں آج صرف تم سے ملنے آئی ہوں، کالج۔ کل ہمارا لاسٹ پیپر تھا اور آج مجھے واپس رحیم یار خاں جانا ہے۔ اس نے مائرہ کی بات کا جواب نہیں دیا اور یوں ہی چلتے رہے۔ یوں تمہارے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر چلنا مائرہ حسن کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے، اور میں ان کا غصہ اوت کر آیا۔ میں تمہارے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر چلنا تو درکنار، تمہیں دیکھنا بلکہ تم پر ایک نظر ڈالنا بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ بڑی نخوت سے مسکرائی تھی۔ مائرہ حسن کو کبھی زندگی میں شکست نہیں ہوئی مومی فلک شاہ، اور وہ اب بھی نہیں ہارے گی۔ ایک روز تم اس کے قدم سے قدم ملا کر چلتے ہوئے فخر محسوس کرو گے۔ وہ ایک دم ہی رخ موڑ کر دائیں طرف چلی گئی اور وہ حیران کھڑے سوچتے رہ گئے، یہ کیسی لڑکی ہے، اتنی بے باک، اتنی ڈھیٹ۔ 70-80 کی دہائی میں لڑکیاں اتنی بے باک کب ہوتی تھیں؟ وہ اس کی جرأت پر حیران اور ششدر تھے۔ اگلی صبح وہ بہاولپور جا رہے تھے۔ مروہ پھپھو سے ہی کہتی تھیں، اس مسئلے کا ایک ہی حل تھا، اس کی اور امارہ کی شادی۔ بی اے کے ایگزامز ہونے والے تھے، وہ بابا جان سے کہیں گے کہ ان کے بی اے کے بعد ان کی شادی کر دی جائے۔ بابا جان نے کبھی ان کی بات نہیں ٹالی تھی، اور پھر اگر ضروری ہوا تو وہ سب کچھ بابا جان کو بتا دیں گے۔ نہیں، وہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وہ اس کی آنکھوں کی چمک سے خوفزدہ ہو گئے تھے، وہ چمک جو فتح کرنے والے کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ بابا جان انجی کچن کا کام کروا کے کمرے میں آئی تو کمرہ یخ ہو رہا تھا۔ کھڑکی سے ٹھنڈی اور خنک ہوا اندر آ رہی تھی، اور فلک شاہ کھڑکی کی چوکھٹ پر ہاتھ رکھے باہر اندھیرے میں جانے کیا دیکھ رہے تھے۔ بابا جان کمرہ کتنا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ انجم نے ان کے قریب آ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے چونک کر سر اٹھایا، انجم کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ پتہ نہیں کیوں آج یہ ٹھنڈی اور خنک ہوائیں اچھی لگ رہی ہیں، جی چاہتا ہے کہ یہ ٹھنڈی ہوا جسم سے ٹکراتی رہے اور اندر سکون سا اترتا رہے۔ لیکن بابا جان ٹھنڈ کہیں نقصان نہ پہنچا دے، ابھی تو آپ کا چیسٹ انفیکشن دور ہوا ہے۔ میں کھڑکی بند کرنے لگی ہوں، لیکن مجھے ابھی سونا نہیں ہے، وہ مسکرائے۔ انجم نے کھڑکی بند کر کے ان کی ویل چیئر کھڑکی کے پاس سے ہٹائی اور بیڈ پر پڑی شال اٹھا کر ان کے کندھوں پر ڈالی۔
اور خود ان کے سامنے ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے بابا جان، آج ہم باتیں کریں گے، جب آپ کا سونے کا موڈ ہو بتا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے۔ وہ پھر مسکرا دیے تھے۔ آج برسوں بعد ان کے دل پر پڑا بوجھ کم ہوا تھا۔ آج امو اپنے بابا جان سے مل رہی ہوگی، یہ احساس ہی بڑا خوش کن تھا۔ بابا جان، آپ مجھے اریان کے متعلق بتائیں، نانا جان کے متعلق اور ان سب کے متعلق جو وہاں رہتے ہیں۔ وہ بے حد اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ اریان اور اس کے باسیوں کے متعلق بات کرتے ہوئے تو وہ کبھی نہ تھکتے تھے۔ ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور انجی بے حد شوق اور اشتیاق سے سن رہی تھی۔ وہ ابھی اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ سمیرا ہاتھ میں چائے کا کپ لیے آ گئی۔ چائے پئیں گے آپ؟ اب اگر بنا لی ہے تو پی لیتا ہوں۔ اس نے مسکرا کر سمیرا کی طرف دیکھا۔ سمیرا چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا رات کو گیٹ پر چڑھ کر باہر کودے تھے؟ کہاں گئے تھے؟ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ صبح تمہارے گھٹنوں پر رگڑ کے نشان تھے، جبکہ رات جب آئے تھے تو جینز پر کوئی نشان نہیں تھا۔ زیادہ جاسوس اعظم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اپنی گھبراہٹ کو غصے میں چھپایا۔ مجھے گیٹ پر سے کودنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے کیا معلوم، یہ تو آپ کو پتا ہوگا۔ سمیرا نے کندھے اچکائے۔ سمو، اس نے اسے گھورا۔ عمران سیریز کے ناول پڑھنا چھوڑ دو۔ اس کی نظر سامنے واش روم کے اوپر بنی دو چھتی پر گئی، جہاں فالتو سامان پڑا رہتا تھا۔ میں دو چھتی پر چڑھا تھا اپنے پرانے جوگرز ڈھونڈنے۔ تو ایسی کیا ایمرجنسی تھی؟ نیچے سے سیڑھی لے آتے، اس نے لاپرواہی سے کہا اور کھڑی ہو گئی۔ اب پتہ نہیں اس نے اس کی بات کا یقین کیا بھی تھا یا نہیں، لیکن اسے بروقت بات سوجھ گئی تھی۔ یہ پرانے جوگرز اس نے 2 دن پہلے ہی نکالے تھے، دو چھتی سے۔ کوڑا اٹھانے والا لڑکا کئی دن سے جوتے مانگ رہا تھا۔ سنو، یہ جوگرز لے جاؤ اور جب کوڑا اٹھانے والا آئے تو اسے دے دینا۔ کب سے جوتے مانگ رہا ہے، ننگے پاؤں آتا ہے بیچارہ۔ اس نے سمیرا کی ہمدردی بیدار کرنے کی کوشش کی اور پھر بلا وجہ ہنسا۔ اور اب جوگرز کا پوسٹ مارٹم کرنے نہ بیٹھ جانا، عمران کی جانشین۔ سمیرا نے برا سا منہ بنایا اور پھر جوگرز اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ رضی، تمہیں پتہ ہے ابو بہت پریشان ہیں۔ بلا وجہ ہی پریشان ہیں، میں نے کوئی چوری ڈاکہ تو نہیں ڈالا؟ وہ چڑا۔ ابو نے 2-3 لوگوں سے پتہ کیا ہے، وہ شخص واقعی غلط ہے، اس کے ارادے۔ بس کرو سمو، معاف کر دو مجھے، میں اس وقت نصیحت سننے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں۔ ابو نے 2 گھنٹے جو لیکچر دیا ہے پہلے اسے ہضم کر لوں، پھر تم اپنا نصیحت نامہ پلانا مجھے۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں کپ خالی کر کے اس کی طرف بڑھایا۔ یہ بھی لے جاؤ۔ رضی، سمیرا کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے سخت نیند آ رہی ہے اور پلیز تمہیں جو کچھ بھی کہنا ہے شام کو کہہ لینا، اس وقت مجھے سخت نیند آ رہی ہے۔ وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ سمیرا بنا کچھ کہے کمرے سے چلی گئی تو اس نے چھوٹا تکیہ اٹھا کر آنکھوں پر رکھ لیا۔ سامنے شیشوں سے آنے والی روشنی اسے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گہری نیند سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو 6 بج رہے تھے۔ 3 گھنٹے کی نیند نے اسے بہت فریش کر دیا تھا۔ وہ کچھ دیر تو یوں ہی بیڈ پر لیٹا رات کی باتیں سوچتا رہا۔ الوینا کا تصور آتے ہی اسے گدگدی ہونے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ کا لمس، اس کے وجود سے اٹھنے والی مسحور کن خوشبو، اوف، یہ کیسا اصرار ہے۔ وہ سرونٹ کوارٹر سے جاتا راستہ، وہ اس سراہی میں پڑا مشروب، کیا واقعی وہ شراب طہور تھی؟ اور پتہ نہیں اس کا ذائقہ کیسا تھا۔ جب میں مقربین میں شامل ہو جاؤں گا تو مجھے بھی وہ پینے کو ملے گی۔ اس کے دل میں بڑی شدت سے اس مشروب کو پینے کی چاہ بیدار ہوئی، اور میں بھی وہ کوئی اور مشروب ہو۔ اللہ کے نیک بندے اور مقرب تو وہ مشروب نہیں پی سکتے۔ کیا پتہ یہ شخص واقعی فراڈ ہو اور ابو سے ہی کہتے ہوں کہ یہ شخص مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آیا ہے، شیطان کا چیلا۔ لیکن ابھی تک تو اس نے اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کی، اور میں کوئی بے وقوف ان پڑھ جاہل نہیں ہوں کہ اس کے چنگل میں پھنس جاؤں گا۔ لیکن اس کی حقیقت تو معلوم ہونا چاہیے مجھے۔ اور وہ لڑکیاں، وہ تو سچ مچ جنت کی حوریں ہیں۔ پتہ نہیں یہ اتنی خوبصورت لڑکیاں کہاں سے آتی ہیں، ایک ہی جیسے قد بت، ایک ہی جیسے جسم، بس نقوش مختلف تھے۔ جنت کی حوریں کیا ان سے زیادہ خوبصورت ہوں گی؟ ایک بار پھر الوینا کے ہاتھوں کا لمس اس کے بازو پر جاگ اٹھا۔ نیچے سے چلنے پھرنے اور کٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جب باتھ لے کر فریش ہو کر وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا تو اس وقت بھی اس کے تصور میں الوینا کا نازک سراپا تھا اور لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ۔ اس نے اب تک کی زندگی بہت محتاط گزاری تھی، کبھی لڑکیوں کے ساتھ اس کا ربط ضبط نہیں رہا تھا، حالانکہ
यूनिवर्सिटी में उसके साथ लड़कियां भी पढ़ती थीं, बल्कि उसकी शानदार पर्सनैलिटी और खूबसूरती की वजह से कई लड़कियों ने उससे दोस्ती करना चाही थी। लेकिन उसने उन्हें कभी कोई लिफ्ट नहीं करवाई थी, बल्कि उनकी बेचैनियों से महफूज होता था। बचपन से ही अब्बू ने उसके जहन में ये बात बिठा दी थी कि उसे आला तालीम हासिल करना है और पढ़ लिख कर मुआशरे में अपना मुकाम बनाना है। हम मुतवस्सत तबके के लोगों के पास सिर्फ तालीम एक ऐसा हथियार है जिसके सहारे हम मुआशरे में बेहतर मुकाम हासिल कर सकते हैं। इसीलिए वो हमेशा पढ़ाई में ऊपर रहा। उसकी दोस्ती भी ऐसे ही लड़कों से थी जो बहुत पढ़ाकू से थे और उसी की तरह उनके सामने सिर्फ एक टारगेट था, पढ़ाई। चंद माह पहले तक वो अपनी इसी रूटीन से बिल्कुल मुतमईन था, लेकिन चंद माह पहले जो उसके अंदर तब्दीली आई थी, उसकी वजह गालिबन जुनैद था। किसी बर्गर फैमिली का बेहद दौलतमंद लड़का, आम सी शक्लो सूरत और दरमियानी ज़हानत का लड़का, लेकिन लड़के-लड़कियां उसके गिर्द परवानों की तरह चकराते थे। उसने अहमद रज़ा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जिस तरह वो पैसा खर्च करता था, जिस तरह वो कीमती गाड़ियों में घूमता था, उससे उसके दिल में दौलत की ख्वाहिश पैदा हुई थी और दौलत के साथ शोहरत की भी। लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था और वो थी पढ़ाई। चुनाचे वो और ज़्यादा मेहनत करने लगा था। बाहर बरामदे में सिर्फ सुमेरा थी जो डाइनिंग टेबल साफ कर रही थी। उसने आहट पर मुड़कर उसे देखा और फिर रुख मोड़कर अपना काम करने लगी। लगता है आपाजान नाराज है सख्त। उसके करीब पहुंचकर उसने शरारत से कहा। अगरचा सुमेरा उसे तकरीबन 4 साढ़े 4 साल छोटी थी, लेकिन दोनों में दोस्तों जैसी बेतकल्लुफी थी और कभी-कभी शरारत से वो उसे आपाजान कह देता था। जब कभी वो उसे अपने कमरे में कपड़े इधर-उधर फैलाने पर टोकती थी। सुमेरा ने उसकी तरफ नहीं देखा और हाथ में पकड़ी साफी समेत किचन का रुख किया, तो उसने उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ सम्मो, अब जो लेक्चर देना है दे लो। मैं जरा जो हिल जाऊंगा तो कान पकड़कर खड़ा कर देना धूप में। जितने घंटे कहोगी। तुम्हारे सामने बैठा तुम्हारे गोल्डन वर्ड्स दिलो दिमाग में बिठाने की कोशिश करता रहूंगा। रजी, हाथ छोड़ो। मैंने चाय का पानी रखा हुआ है, ज्यादा उबल जाएगी। उसने सुमेरा का हाथ छोड़ दिया और मुस्कुरा दिया। तो फिर कब स्टार्ट करोगे अपना लेक्चर? मैं हमतन गोश हूँ। रजी, वो ज्यादा देर भला कब उससे खफा रह सकती थी। उसकी आंखों में हल्की सी नमी नजर आई। तुम हम सब की आंखों का ख्वाब हो रजी। पता है अब्बू कल रात भर नहीं सोए। मैंने अब्बू की बातें सुन ली हैं और समझ भी ली हैं। वो संजीदा हुआ। मेरे लिए भी मेरी तालीम सबसे अहम है और बाकी बातें सानवी। ये तो हो नहीं सकता कि हमारी आपाजान तो बन जाए मशहूर मरूफ डॉक्टर और हम इंजीनियर भी ना बन सके। सुमेरा के लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। अच्छा, अब अंदर अब्बू अम्मी के साथ जाकर बैठो। मैं चाय वहीं लेकर आती हूँ, अभी बाहर तो तपश है। उसने सहन की तरफ देखा जहाँ धूप अभी सहन की दीवारों से लिपटी खड़ी थी। मेरे लिए मेरी तालीम, मेरे वालिदैन और तुम दुनिया के हर चीज से ज्यादा अहम हो। उसके लहजे में मोहब्बत थी। और वो जो तुम पर शोहरत और दौलत हासिल करने का भूत सवार है आजकल। सुमेरा की मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो इन सब के बाद वो भी मुस्कुराया। अब्बू अम्मी के कमरे की तरफ बढ़ते हुए उसने किचन की तरफ जाती सुमेरा की तरफ देखा। तुम्हारा पानी तो अब तक सूख चुका होगा। अब मजीद पानी बॉयल होने तक कुछ कबाब और पापड़ तल लेना। दिन को ठीक से खाया ही नहीं गया। पेट अब्बू के लेक्चर से ही जो भर गया था। सुमेरा हंसती हुई किचन की तरफ चली गई और वो कमरे की तरफ बढ़ गया। अब्बू के साथ हल्की फुल्की बातें करते हुए चाय पी गई। हसन रजा की आदत थी कि उन्होंने बात कभी दोहराई नहीं थी। अब भी उन्होंने उस मौजू पर कोई बात नहीं की थी, बल्कि गुफ्तगू सिर्फ मुल्की हालात और उनके ऑफिस के मामला तक ही महदूद रही। 7 बजने वाले थे जब वह उठकर बाहर आया था। सुमेरा तख्त पर बैठी सब्जी काट रही थी। क्या पक रहा है रात के लिए? मिक्स सब्जियों वाली भुजिया। सुमेरा ने छिलकों वाली टोकरी उठाई और खड़ी हो गई। वो वहीं तख्त पर बैठ गया। धूप अब सहन की दीवार के आखिरी किनारों पर थी और हल्की हल्की हवा चल रही थी। सुमेरा छिलके डस्टबिन में फेंक कर आई और सब्जी वाला बाउल उठाने ही लगी थी कि फोन की बेल हुई। फोन तख्त के पास ही दीवार में लगे फोन स्टैंड पर पड़ा था। सुमेरा ने फोन उठा लिया। उसका दिल यकबारगी जोर से धड़का और और वो सुमेरा की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। लेकिन सुमेरा की हेलो हेलो के जवाब में दूसरी तरफ से कोई नहीं बोला था। सुमेरा रिसीवर क्रैडल पर डालकर बाउल उठाकर किचन की तरफ चली गई। सुमेरा अभी 8वीं जमात में ही थी तो उसने किचन के कामों में अम्मी का हाथ बटाना शुरू कर दिया था और अब तो शाम की चाय और रात का खाना रोजाना तकरीबन वही पकाती थी। उसने बेहद मोहब्बत और प्यार से किचन की तरफ जाती सुमेरा की तरफ देखा। ये बहनें भी कितनी प्यारी शय होती हैं। उसकी सारी जिम्मेदारियां तकरीबन सुमेरा ने उठा रखी थी। उसके कपड़े इस्त्री करना, उसके कमरे की सफाई करवाना वगैरह। सुमेरा किचन में जा चुकी थी। वो वहीं तख्त पर बैठकर एक डाइजेस्ट उठाकर देखने लगा।
گھر کا کام، کالج کی پڑھائی اور پھر یہ میگزین پڑھنے کا وقت بھی پتہ نہیں کیسے نکال لیتی تھی سمیرا۔ اس نے کنکھیوں سے فون کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے گمان ہو رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے آنے والے فون کا تعلق کہیں اس سے تو نہیں تھا۔ وہ اوپر جانے کا ارادہ ملتوی کر کے وہیں تخت پر بیٹھ گیا۔ اسے خواتین کے ڈائجسٹوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن اس وقت وہ بہت انہماک سے کہانی پڑھ رہا تھا۔ سمیرا نے کچن کے دروازے سے جھانک کر اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ بھئی یہ کہانیاں اتنی بھی بری نہیں ہوتی۔ ابھی اس نے چند صفحات ہی پڑھے تھے کہ فون کی بیل پھر ہوئی اور اس نے فوراً ہی ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، دوسری طرف الوینا تھی، جو اس کی آواز پہچان کر کہہ رہی تھی، کل صبح تمہاری یونیورسٹی کے نزدیکی پیٹرول پمپ کے سامنے والی بیکری کے پاس تمہارا انتظار کروں گی۔ ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ گھنٹی کی آواز پر کچن سے باہر آتی سمیرا کو دیکھ کر اس نے 2-3 بار قدرے بلند آواز میں ہیلو ہیلو کہا اور پھر ریسیور رکھ کر ڈائجسٹ اٹھا لیا۔ لیکن اب وہ ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا تھا، وہ الوینا کے متعلق سوچ رہا تھا۔ امی جان باہر نکلی تو انہوں نے لائٹ جلا کر اس کی طرف دیکھا۔ بیٹا، مغرب کی اذان ہو رہی ہے، یہ رسالہ رکھ دو۔ جی۔ اس نے فوراً ہی ڈائجسٹ بند کر کے تخت پر رکھ دیا۔ میں بس یوں ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا تو انہوں نے بغور اسے دیکھا۔ بیٹا، تمہارے ابو تمہارے بھلے کے لیے ہی سمجھاتے ہیں۔ جی امی، جانتا ہوں۔ وہ مسکرایا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ کبھی غلطی سے نماز بھی پڑھ لیا کرو۔ سمیرا شرارت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نماز ہی پڑھنے جا رہا ہوں اپا جان، شرارت سے کہتا ہوا وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ صبح خلاف معمول وہ سمیرا کے جگانے سے پہلے ہی تیار ہو کر نیچے اترا تو کچن کی طرف جاتی سمیرا نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے پہلے اسے اور پھر کلاک کو دیکھا۔ رضی، کیا آج سورج مغرب سے طلوع ہوا تھا؟ اس نے بھی سمیرا کے نظروں کے تعاقب میں برآمدے میں ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ والی دیوار پر لٹکے کلاک کی طرف دیکھا۔ ابھی 7 بھی نہیں بجے تھے۔ دل ہی دل میں اپنی بےتابی پر شرمندہ ہوتے ہوئے وہ مسکرایا۔ میں نے سوچا آج اپنی بہنوں کو سیڑھیاں چڑھنے کی تکلیف سے بچا لوں۔ مہربانی بھیا، ورنہ کل تو محلے والے ڈر کر گھروں سے باہر نکل آئے تھے کہ کہیں زلزلہ تو نہیں آ گیا۔ اتنے زور سے دروازہ دھڑدھڑایا تھا تم نے۔ اس نے آنکھیں پھاڑی اور ہاتھ میں پکڑی فائل ٹیبل پر رکھتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ہاں تو تم بھی تو گدھے گھوڑے بیچ کر سوتے ہو۔ سمیرا نے فریج سے ڈبل روٹی اور انڈے نکالے۔ فرائی یا آملیٹ؟ فرائی۔ اس نے ڈائننگ ٹیبل پر پڑا اخبار اٹھا لیا تھا اور اب سرسری نظروں سے ہیڈ لائن دیکھ رہا تھا کہ اچانک کونے میں ایک چھوٹی سی خبر پر ٹھٹک گیا۔ کل پولیس نے اسماعیل خان کے 3 مختلف ٹھکانوں پر چھاپے مارے، لیکن وہ شخص نہیں ملا۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ پچھلے 3 سال سے وہ لوگوں میں گمراہ کن عقائد پھیلا رہا ہے۔ خیال ہے کہ وہ ملک سے باہر چلا گیا ہے۔ ربش۔ اس نے اخبار ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس نے کبھی دین کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ یہ صحافی بھی بس یوں ہی چھوڑتے رہتے ہیں۔ ابو بھی تیار ہو کر باہر آ گئے تھے۔ اس نے سلام کر کے اخبار ان کی طرف بڑھایا۔ ابو اخبار پڑھنے لگے تھے۔ سمیرا نے ناشتہ ٹیبل پر لگا دیا تھا۔ وہ ناشتہ کر کے ابو سے پہلے ہی گھر سے باہر آ گیا تھا۔ ابو نے بھی حیرت سے اسے جاتے دیکھا اور پھر مسکرا کر ناشتہ کرنے لگے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے بچوں پر فخر کیا تھا۔ انہوں نے کبھی انہیں مایوس نہیں کیا تھا، چاہے تعلیمی میدان ہو چاہے غیر نصابی سرگرمیاں۔ وہ دونوں ہمیشہ ٹاپ پر رہتے تھے۔ وہ آگے یونیورسٹی تک جانے کے بجائے پیٹرول پمپ کے پاس ہی اتر گیا۔ آج اس نے اپنے سٹاپ پر کھڑے ہو کر اپنی وین یا بس کا انتظار نہیں کیا تھا، بلکہ پہلے خالی ملنے والے رکشے پر بیٹھ گیا تھا۔ پیٹرول پمپ کے پاس اتر کر وہ بیکری کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے بیکری سے باہر آتی الوینا کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں شاپر تھا جس میں ڈبل روٹی، انڈے اور ناشتے کا دوسرا سامان تھا۔ اس نے آج شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور سر پر دوپٹے کو اس نے چادر کی طرح لیا ہوا تھا۔ اس کا پورا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے ہرگز نہ پہچانتا اگر وہ قریب سے گزرتے ہوئے اس کا نام نہ لیتی۔ اپنا نام سن کر وہ چونکا اور پھر مسکرا کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس کے قریب پہنچ کر اس نے غیر ارادی طور پر شاپر لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ یہ بھی عورت کے احترام کا ایک طریقہ تھا کہ مرد ساتھ ہو تو وہ عورت کو کوئی بوجھ نہیں اٹھانے دیتا۔ کچھ عادتیں انسان کے خون میں رچی ہوتی ہیں۔ الوینا نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر مسکرا کر شاپر اسے پکڑا دیا۔ اب وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ پیٹرول پمپ کی پارکنگ میں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ یہ وہ والی گاڑی نہ تھی، بلکہ یہ ایک چھوٹی اور خاصے پرانے ماڈل کی تھی۔ الوینا نے گاڑی کا لاک کھولا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے پیسنجر سیٹ والا دروازہ کھولا۔ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ آج الوینا خود گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے چادر پیچھے کھسکا دی اور مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی اور وہ اس کی دلکش مسکراہٹ میں کھو سا گیا۔
गाड़ी में मसूर कन खुशबू फैली हुई थी, जो यकीनन उसके मलबूस से उठ रही थी। कुछ ही देर बाद गाड़ी अंदरूनी शहर जाने वाली सड़क पर दौड़ रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं? जब वो हानिस बाजार के रश में फंसे थे तो उसने पूछा। अलवीना उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। हजरत जी ने बुलाया है तुम्हें, आज एक खास इज्तिमा है। लेकिन अखबार में लिखा था शायद वो मुल्क से बाहर चले गए हैं। अखबार वालों ने अपने अखबार का पेट भी तो भरना होता है। वो बेपरकी उड़ाते हैं। वो फिर मुस्कुराई। बाकी का रास्ता खामोशी से कटा था। काफी आगे जाकर उसने गाड़ी एक जगह खड़ी की और फिर वो पैदल ही मुख्तलिफ गलियों से होते हुए एक मकान में दाखिल हुए। इमारत बाहर से बोसीदा नजर आती थी। साल खुर्दा सा लकड़ी का रंग उड़ा दरवाजा एक मखसूस अंदाज में दस्तक देने पर खुल गया था। वो अलवीना के पीछे चलता हुआ एक कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में दाखिल होने से पहले दरवाजे पर मौजूद शख्स ने उसकी फाइल उसे ले ली थी। कमरे में दीवारों के साथ कुर्सियां लगी थी और उन पर 25-30 के करीब लोग बैठे थे। वो भी एक कुर्सी पर बैठ गया। यहाँ मौजूद लोगों में वो सिर्फ एक शख्स को पहचाना था और वो था रुबाब हैदर, मुकर्रब खास का, जिसे मुकर्रब खास का दर्जा हासिल था। बाकी लोगों में से हो सकता है कोई पहले भी महफिल में मौजूद रहा हो, लेकिन वो उन्हें नहीं पहचानता था। उसका ध्यान कभी उन लोगों की तरफ नहीं रहा था। उसकी तवज्जो हमेशा इस्माइल खान पर होती थी। आज भी वो इस्माइल खान की खाली कुर्सी को देख रहा था। आज उसकी कुर्सी इतनी शानदार न थी, लेकिन बहरहाल वो उन कुर्सियों से कदरे मुख्तलिफ थी जिस पर वो सब बैठे हुए थे। आज उसकी कुर्सी के दाएं बाएं दो और कुर्सियां भी खाली पड़ी थी। ये दोनों कुर्सियां भी कदरे मुख्तलिफ थी, लेकिन उनकी पुश्त की ऊंचाई दरमियान वाली कुर्सी से कम थी। हमेशा की तरह सफेद मैक्सी वाली लड़कियां कुछ देर बाद ट्रे में मशरूब के गिलास उठाए सर्व कर रही थीं। मशरूब ठंडा और खुश जायका था। उसमें से इलायची और केवड़े की खुशबू आती थी। हर बार पहले से मुख्तलिफ मशरूब पेश किया जाता था। पिछली महफिल में संदल का मशरूब था और गिलासों में नकरई जर्रे तैरते थे। हौले हौले सब कुर्सियां भर गई थीं। लड़कियां खाली गिलास लेकर चली गईं तो इस्माइल खान कमरे में दाखिल हुआ। सब लोग एहतरामन खड़े हो गए। आज वो उसी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था जिससे बाकी लोग आए थे। उसके पीछे वो तीनों थीं आसमानी मैक्सी वाली लड़कियां। आज भी उन्होंने आसमानी मैक्सियां पहन रखी थीं। उनके खुले सुनहरी और भूरे बाल उनके शानों और पुश्त पर बिखरे थे। खूबसूरती से लगा मस्कारा और काजल की लकीरें उनकी आंखों को खुमार आलूद और खूबसूरत बनाती थीं। इस्माइल खान के बैठने के बाद सब लोग बैठ गए। तीनों लड़कियां इस्माइल खान की पुश्त पर खड़ी थीं, यूं कि हर लड़की एक कुर्सी के पीछे थी। इस्माइल खान के स्याह चोगे के किनारों पर सिल्वर एम्ब्रॉयडरी थी और उनमें सफ़ेद नगीने दमकते थे। शुरू उसके नाम से जो सब जहानों का आका और मालिक है, अपनी बात का आगाज किया। लोग उसकी तरफ मुतवज्जो थे। आज इस वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ मुस्लिम यूनिटी का ये एक खसूसी इजलास है। इसमें सिर्फ खास लोगों को बुलाया गया है क्योंकि आज के इजलास में मुझे कुछ अहम ऐलानात करने हैं और ये भी बताना मकसूद है कि कुछ लोग मुसलसल हमारे खिलाफ मनफी प्रोपगंडा करने में मसरूफ़ हैं, जो कभी हमारी महफिलों में शामिल होते रहे हैं। अल्लाह के हुक्म से ये सब लोग बहुत जल्द मुंह के बल गिरेंगे और इनका किया उनके आगे ही आएगा। हम अल्लाह के एक हकीर बंदे हैं जो मुसलमानों की इस्लाह का इरादा करके मंजर आम पर आए हैं। इस वर्ल्ड सोसाइटी के क़याम का मकसद ही मुसलमानों को, जो गुमराह हो चुके हैं, राह रास्त पर लाना है। आप सब हजरात अच्छी तरह जानते हैं आज पूरी दुनिया में मुसलमान कैसे जलीलो ख्वार हो रहे हैं। ए इस कायनात के खुशकिस्मत तरीन लोगों, ए अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वालों और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उन पर तन मन धन कुर्बान करने वाले खुशनसीब इंसानों। अहमद रजा बहुत ध्यान से इस्माइल खान की तरफ देखते हुए उसकी गुफ्तगू सुन रहा था। ए नेक दिल लोगों, आज हम अपने मुकर्रबीन खास में एक नौजवान का इजाफा करने वाले हैं और ये एजाज़ अल्लाह ताला ने जिसे बख्शा है, ये नौजवान है अहमद रजा, जिसकी पेशानी पर अरूज की दास्तान रकम है। तमाम लोगों की नज़रें अहमद रजा की तरफ उठी थी। वो एकदम पजल हुआ और उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे चमकने लगे। इस्माइल खान उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर दाएं हाथ से उसने रुबाब हैदर को इशारा किया। रुबाब हैदर उठकर उसके करीब आया और उसे उठने के लिए कहा। वो हैरान सा खड़ा उसके मय्यत में आगे बढ़ा। रुबाब हैदर ने दाएं हाथ वाली कुर्सी पर उसे बैठने का इशारा किया और खुद बाएं हाथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। अब बीच में इस्माइल खान था और दाएं बाएं वो दोनों बैठे थे। उसकी पुश्त पर अलवीना इस तरह खड़ी थी कि उसकी कुर्सी की पुश्त पर रखा हाथ उसके कंधे को छू रहा था।
اس ہاتھ کا حرارت بھرا لمس پورے وجود میں سنسنی دوڑا رہا تھا، اور اس کے ریشمی بال جب ہوا کے جھونکوں سے اڑ کر اس کے رخساروں سے ٹکراتے تو اس کے اندر گدگدی پیدا کرتے تھے۔ وہ سحر زدہ سا بیٹھا تھا اور اسماعیل خان کہہ رہے تھے، آپ سب بھی ہمارے خاص مقرب ہیں، ہمیں پیارے ہیں، لیکن یہ دونوں جوان جو ہمارے آس پاس بیٹھے ہیں، ان کا مرتبہ آپ سے تھوڑا اس لیے بلند ہے کہ جس روز ہمیں زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوئی تھی، اس رات یہ دونوں نوجوان ہمارے نزدیک ہمارے پاس تھے، سو انہیں یہ قرب حاصل ہوا۔ ہم اللہ کے پیغمبر ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ حاضرین میں تھوڑی سی بے چینی پیدا ہوئی تھی، اور تبھی حاضرین میں ایک شخص نے ہاتھ کھڑا کیا۔ جناب، آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ نبوت میرے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس نے ہاتھ اونچا کر کے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہم نے خود کو نبی نہیں کہا، پیغمبر کہا ہے، لیکن جناب، اب بیٹھے بیٹھے اس نے کہا، تمام نبیوں اور پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد ختم ہو گیا۔ بجا فرمایا آپ نے محترم، میری جان آقا نامدار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو، آپ میری بات سمجھے نہیں۔ اس محفل کے اختتام پر آپ جتنے دل چاہے سوال کیجیے گا، میں آپ کے سارے ابہام دور کر دوں گا۔ اب دوبارہ گفتگو سے پہلے ایک بار درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد کر لیں۔ محفل میں موجود سب لوگوں نے درود پاک کا ورد کیا۔ احمد رضا نے غور سے سوال کرنے والے جوان کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر چھوٹی سی سیاہ داڑھی خوب سجی ہوئی تھی اور اس کی شخصیت کے حسن میں اضافہ کرتی تھی۔ اس کے ماتھے پر سجدوں کا نشان دمکتا تھا۔ احمد رضا نوجوان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ الوینا کی انگلیوں کا دباؤ اس کے کندھوں پر بڑھ گیا۔ اسماعیل خان کہہ رہا تھا، مدتوں سے اس آرزو میں جیتا تھا کہ آقا سیدنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو، لیکن پھر سوچنا کہاں میں گلیوں کی دھول اور خاک، اور کہاں جہاں کے دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت۔ آرزو تو صرف زیارت و دیدار کی تھی، لیکن سبحان اللہ، ایسا دیدار، ایسی زیارت نصیب ہوئی کہ صرف اس جہاں میں نہیں، صرف آخرت میں نہیں، صرف لامکاں میں نہیں، ثم الورا ثم الورا ثم الورا وصل قائم رہے۔ کمرے میں ایک دم نعرہ تکبیر بلند ہوا تھا، لیکن سیاہ داڑھی والا نوجوان اٹھ کر باہر جا رہا تھا۔ اس کی کشادہ پیشانی پر جس پر سجدوں کا نشان دمکتا تھا، ناگوار سی شکنیں تھیں، اور ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس حق پہنچتا ہے اور وہ حق کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اندھے، گونگے اور بہرے کہا ہے۔ نوجوان دروازے کے پاس جا کر رکا تھا۔ نعوذ باللہ، یہ شیاطین کی محفل ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ فتنہ برپا کرتے رہیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو گمراہ کرتے رہیں گے۔ احمد رضا نے اس کی پوری بات نہیں سنی تھی۔ الوینا کا دباؤ اس کے کندھوں پر بڑھ گیا تھا، اور اس نے اپنا چہرہ کچھ اس طرح آگے جھکایا تھا کہ اس کی ٹھوڑی اس کے سر کو چھو رہی تھی۔ وہ ایک دم مدہوش سا ہو گیا۔ اس کے بعد اسماعیل خان نے کیا کہا اس نے نہیں سنا۔ الوینا کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو اس پر سحر طاری کر رہی تھی۔ کب اسماعیل خان نے اپنی بات ختم کی، اس نے کیا کیا کہا، احمد رضا نے نہیں سنا تھا۔ وہ سن بھی کیسے سکتا تھا؟ اس کا پورا وجود تو الوینا کی طرف متوجہ تھا۔ اسماعیل خان نے بات ختم کر دی تھی۔ اب وہ سب لوگ اٹھ کر جا رہے تھے۔ باری باری سب اسماعیل خان کے قریب آ کر اس کا ہاتھ چومتے اور چلے جاتے۔ احمد رضا نے بھی اٹھنا چاہا، لیکن الوینا نے دونوں ہاتھوں سے اس کے کندھے دباتے ہوئے اسے اٹھنے سے روکا۔ پھر تقریباً اس کے کان کے قریب منہ لگاتے ہوئے سرگوشی کی، آپ ابھی رکیے احمد رضا، حضرت جی نے آپ کو کچھ عطا کرنا ہے۔ وہ اٹھتے اٹھتے بیٹھ گیا۔ کان کے قریب اس کا رخسار ایک انجانی حدت سے تپ اٹھا۔ کمرہ خالی ہو گیا تو اسماعیل خان بھی دونوں خادماؤں کے ساتھ چلے گئے۔ کمرے میں اب صرف الوینا اور احمد رضا تھے۔ الوینا پیچھے سے ہٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کے لبوں پر بڑی دلکش سی مسکراہٹ تھی۔ بہت مبارک ہو۔ اس نے اپنا نرم و نازک ہاتھ آگے بڑھایا۔ خواب کسی کیفیت میں احمد رضا نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور پھر ہولے سے دبا کر چھوڑ دیا۔ تھینک یو، آپ کو بہت بڑا مقام ملا، اتنی جلدی آج تک کوئی اس مقام پر نہیں پہنچا۔ وہ اسے سراہ رہی تھی۔ اس خوشی میں آپ سے ٹریٹ لینی ہے۔ ضرور، وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کب اور کہاں، اس کا فیصلہ آپ کریں گی۔ وہ مسکرایا۔ تبھی دوسری لڑکی نے آ کر الوینا کے کان میں کچھ کہا۔ الوینا معذرت طلب نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ اب دوسری لڑکی کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ لڑکی الوینا سے بھی زیادہ حسین اور ہوشربا تھی۔
اس کے کھڑے ہونے کا انداز ایسا تھا کہ احمد رضا کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑتی تھی۔ وہ مسحور سا اسے دیکھ رہا تھا کہ اچانک وہ سیدھی ہو گئی۔ حضرت جی اس وقت اپنے رب کے حضور کھڑے پوری امت کے لیے دعا گو ہیں۔ اب وہ آپ سے نہیں مل سکیں گے، لیکن کچھ اور لوگ ہیں جو آپ سے ملنے کے شائق ہیں، اور حضرت جی نے مراقبے میں جانے سے پہلے حکم دیا تھا کہ آپ کو ان سے ملوا دیں۔ وہ کھڑا ہو گیا اور سحر زدہ سا چلتا ہوا ایک دوسرے کمرے میں آ گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک گول میز کے گرد 4 افراد بیٹھے تھے۔ 5ویں کرسی خالی تھی۔ لڑکی نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چاروں افراد نے باری باری اسے ہاتھ ملایا۔ یہ معتقد خاص ہیں، لڑکی نے تعارف کروایا۔ یہ چاروں افراد مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں اور اسلام سے متاثر ہیں۔ ابھی یہ باقاعدہ طور پر حلقہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، تاہم وہ مسکرائی۔ حضرت جی چاہتے ہیں کہ آپ ان کے سوالوں کے تسلی بخش جواب دیں۔ میں احمد رضا گھبرایا۔ میرا علم تو خود ناقص ہے، میں اسلام کے متعلق بہت زیادہ نہیں جانتا۔ میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا کہ ایک عام مسلمان جانتا ہے، نماز، روزہ، حج۔ لڑکی نے اس کی بات کاٹ دی۔ حضرت صاحب اس سلسلے میں خود بھی آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ چاروں افراد نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز انداز میں دیکھا اور پھر سر ہلایا۔ لڑکی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے اونیل ریچی کہتے ہیں، ایک نے تعارف کروایا۔ وہ بے حد صاف اردو لہجے میں بات کر رہا تھا۔ یہ جان ہے، یہ کشن داس ہے، اور یہ داؤد ہے۔ چاروں نے اپنے اپنے نام پر ہلکا سا سر خم کر کے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا تھا۔ ہم ابھی ہاں اور نہ کے درمیان لٹک رہے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں بھلا آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں تو طفل مکتب ہوں۔ چلیں، یہ بھی ہم کبھی آپ کو بتا دیں گے۔ ریچی مسکرایا۔ ابھی تو آپ اپنا تعارف کروائیں۔ پھر وہ اس سے مختلف سوال کرتے رہے۔ اس کا تعلیمی پس منظر، اس کا خاندان، اس کے ابو کی جاب، غرض بے شمار سوالات تھے۔ زیادہ سوال ریچی کر رہا تھا، باقی تینوں افراد سن رہے تھے۔ احمد رضا حیران سا تھا کہ وہ اس سے کس قسم کے سوال کیوں کر رہے ہیں۔ اگر وہ اسلام سے متاثر ہو کر اس دین میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو انہیں دین کے متعلق سوالات کرنے چاہیے تھے، نہ کہ اس کے متعلق۔ ابھی وہ یہ بات اونیل ریچی سے کرنے ہی والا تھا کہ الوینا ہولے سے دروازہ کھول کر اندر آئی، اور پھر مسکرا کر ان چاروں افراد سے معذرت طلب انداز میں کہا، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو حضرت جی اس وقت احمد رضا سے کچھ خاص گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے آرام کا وقت ہے۔ آپ حضرات پھر کبھی تشریف لے آئیے گا۔ مجھے یقین ہے کہ بہت جلد آپ کی تشفی ہو جائے گی اور آپ ہمارے دین کو سارے مذاہب سے بہتر پائیں گے۔ چاروں کھڑے ہو گئے۔ ہم مطمئن ہیں میڈم، بہت حد تک ہماری تشفی ہو گئی ہے، اب کے بھی اونیل ریچی نے ہی جواب دیا تھا۔ احمد رضا حیران ہوا کہ انہوں نے اس طرح کا تو کوئی سوال کیا ہی نہیں تھا جو دین اسلام کے متعلق ان کے ابہام دور کرتا۔ پھر تشفی کیسے ہو گئی؟ لیکن اس نے الوینا سے کچھ نہیں کہا، کیونکہ کمرے سے نکل کر وہ فوراً ہی ایک اور کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ اس کمرے میں ایک دروازہ تھا جو دوسرے کمرے میں کھل رہا تھا۔ یہ مکان باہر سے جتنا بوسیدہ نظر آ رہا تھا، اندر سے ایسا نہیں تھا۔ الوینا نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، اندر تشریف لے جائیں، حضرت جی آپ کے منتظر ہیں۔ مراقبے کے بعد وہ اکثر بہت کمزوری محسوس کرتے ہیں، اس لیے زیادہ دیر گفتگو نہیں کریں گے۔ اسماعیل خان نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ پہلے تو ہماری طرف سے مبارکباد قبول کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، پھر ہماری طرف سے یہ قبول کریں، یہ آج سے پہلے صرف ہمارے دو ساتھ ایک چھوٹا سا جدید بریف کیس بھی اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ یہ ریچی نے آپ کو گفٹ کیا ہے۔ الوینا کے لبوں پر بڑی دل فریب مسکراہٹ تھی، وہ اس کے ہونٹوں کے دلکش کٹاؤ میں لمحہ بھر کے لیے کھو سا گیا۔ یہ لے لو احمد رضا، دوستوں کے تحفے ٹھکرایا نہیں کرتے۔ لیکن اس میں کیا ہے؟ وہ جھجک رہا تھا۔ معلوم نہیں۔ الوینا تھوڑا سا آگے بڑھی، یوں کہ اس کا بازو اب اس کے بازو سے مس کر رہا تھا۔ وہ پزل سا اسے دیکھ رہا تھا۔ ریچی کہہ رہا تھا، آپ کے اور اس کے درمیان آج جس دوستی کا آغاز ہوا ہے، یہ اس دوستی کے نام حقیر سا تحفہ ہے۔ وہ خاموش اور الجھا ہوا تھا۔ الوینا نے داخلی دروازہ کھولا، دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے باہر آئے۔ الوینا پھر شلوار قمیض اور چادر نما دوپٹے میں ملبوس تھی۔ اسی گاڑی میں واپسی کا سفر شروع ہوا۔ کہاں جانا ہے آپ کو، یونیورسٹی یا گھر؟ گھر۔ احمد رضا کا جواب مختصر تھا۔ آپ کو اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا احمد رضا؟ جب بانس بازار کے رش سے نکل کر وہ قدرے کم رش والے علاقے میں آئے تو الوینا نے کہا، خوش قسمتی؟ وہ تو ایک عام سا لڑکا تھا، کوئی بہت زیادہ مذہبی بھی نہ تھا۔ پھر اس نے گود میں پڑے امامے کو دیکھا۔ اسماعیل شاہ کون تھا؟
کیا وہ واقعی اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا اور مسلمانوں کی اصلاح کے لیے آیا تھا، اور اللہ نے اسے بھی اس نیک مقصد میں اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے منتخب کیا تھا؟ مختلف اوقات میں ہونے والی اسماعیل شاہ کی گفتگو اس کے ذہن میں آ رہی تھی۔ پھر اس کے ذہن میں اس سیاہ داڑھی والے نوجوان کی آواز آئی، یہ شیاطین کی محفل ہے۔ الوینا نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے 2-3 بار اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھا، لیکن اس نے پھر اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ اس کے گھر کے قریب روڈ پر اس نے گاڑی روک لی۔ اندر گھر تک گاڑی چلی جائے گی؟ چلی تو جائے گی، لیکن آپ ادھر ہی اتار دیں مجھے۔ وہ گاڑی سے اترا تو الوینا نے کہا، یہ امامہ آپ ادھر ہی چھوڑ دیں، اس کی ضرورت آپ کو وہاں اجلاس میں ہی ہوگی۔ آج کے بعد اب اجلاس میں یہ امامہ پہن کر حضرت جی کے برابر والی کرسی پر بیٹھیں گے۔ وہ مسکرائی اور پھر جھک کر پیسنجر سیٹ کے سامنے پڑا بریف کیس اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ اسے بھی آپ لے جائیں، میں اسے کہاں لے کر جاؤں گا، لیکن وہ گاڑی زن سے آگے بڑھا لے گئی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کھڑا رہا، پھر وہ بریف کیس اٹھائے گھر کی طرف چل پڑا۔ اگر کسی نے پوچھا تو کہہ دوں گا جنید کا ہے، یا کوئی بھی بہانہ بنا لوں گا۔ لیکن اتفاق سے دروازہ صفائی والی نے کھولا تھا۔ سمیرہ ابھی تک کالج سے نہیں آئی تھی اور امی کچن میں تھی۔ وہ سیدھا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ کون ہے شمو؟ کچن سے امی نے پوچھا۔ بھائی آئے ہیں اور اوپر چلے گئے ہیں، شمو نے کھڑکی جھاڑتے ہوئے اطلاع دی۔ اچھا۔ وہ مطمئن سا ہو کر اپنا کام کرنے لگی۔ کمرے میں آ کر اس نے بریف کیس بیڈ پر پھینکا۔ شکر ہے وہ جاسوس اعظم عمران کی سیکرٹری گھر پر نہیں تھی، ورنہ… اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے جیب سے موبائل فون نکالا اور کچھ دیر تک حیرت و خوشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے یونیورسٹی فیلوز میں سے صرف جنید کے پاس اس طرح کا موبائل فون تھا جو اس نے حال ہی میں لیا تھا۔ اس سے پہلے اس کے پاس بھی عام سا تھا۔ اس نے فون کے مختلف فنکشنز چیک کیے اور اسے تکیے کے نیچے رکھ کر بریف کیس اٹھا کر گود میں رکھا۔ بریف کیس کے نمبرز سیٹ تھے، جو ہی اس نے دبایا وہ کھٹاک سے کھل گیا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ بریف کیس میں ہزار ہزار کے نوٹوں کی گڈیاں پڑی تھیں۔ اس نے کانپتی انگلیوں سے انہیں گنا، وہ 50 گڈیاں تھیں، 50,000۔ اس نے خوفزدہ ہو کر بریف کیس بند کر دیا۔ نہیں، یہ میں نہیں لے سکتا، یہ میں کل ہی واپس کر دوں گا، لیکن فی الحال اسے چھپانا ہے۔ کہاں چھپاؤں؟ سمیرہ کا کچھ پتہ نہیں تھا کب کس وقت کہاں چھاپا مار دے۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ کوئی بھی جگہ ایسی نہ تھی جو سمیرہ کی دسترس سے باہر ہوتی۔ کپڑوں کی الماری میں وہ اکثر اس کے کپڑے سنبھال کر رکھتی تھی۔ ایک ہی دن کی تو بات ہے، اس نے بلاخر اسے اپنے بیڈ کے نیچے دھکیل دیا، موبائل کو ایک شرٹ میں لپیٹ کر کپڑوں میں سب سے نیچے رکھ دیا اور قدرے مطمئن سا ہو کر بیڈ پر بیٹھ کر ان چاروں کے متعلق سوچنے لگا۔ حسن رضا نے کئی دن تک احمد رضا کی مصروفیات کو چیک کیا تھا۔ وہ یونیورسٹی سے سیدھا گھر آتا تھا، عموماً وہ ان کے آفس آنے سے پہلے آ چکا ہوتا تھا۔ رات کا کھانا وہ سب اکٹھے ہی کھاتے تھے۔ کھانا کھا کر احمد رضا کبھی تو سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا، کبھی ٹی وی دیکھتے ہوئے سمیرہ سے کچھ گپ شپ لگا لیتا۔ بے حد مطمئن ہو کر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ احمد رضا نے ان کی بات سمجھ لی تھی اور اس جھوٹے فراڈی انسان کے چنگل سے بچ گیا تھا۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ شخص جو دوسروں کے لیے انڈر گراؤنڈ ہو گیا تھا، احمد رضا کی اس سے ہر دوسرے تیسرے دن ملاقات ہو جاتی تھی۔ لیکن اب یہ ملاقاتیں صبح صبح ہوتی تھیں جب وہ یونیورسٹی جاتا تھا۔ الوینا اسے کبھی بیکری کے پاس سے اور کبھی پیٹرول پمپ سے پک کرتی تھی۔ ورلڈ سوسائٹی آف اسلام کے 2-3 اجلاس بھی ہوئے تھے، جس میں اسماعیل خان نے اسے اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھایا تھا اور اس کے سر پر وہ امامہ بندھا تھا جو اسماعیل خان نے اسے عطا کیا تھا۔ ان مجالس میں زیادہ تر اسلام کے بارے میں باتیں کی گئی تھیں اور دنیائے اسلام میں جو مسئلے درپیش تھے انہیں زیر بحث لیا گیا تھا۔ احمد رضا کے دل میں جو شکوک پیدا ہوئے تھے خود بخود ختم ہو گئے تھے۔ وہ اسماعیل خان کے لیے اپنے دل میں بے پناہ عقیدت محسوس کرنے لگا تھا۔ رچی نے گفٹ والے پیسے واپس لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ہمیں تمہاری پسند کا علم نہیں تھا، اسی لیے اب تم اپنی پسند سے گفٹ خرید لو۔ رچی دوستوں کو گفٹ دے کر واپس نہیں لیتا۔ یہ گفتگو فون پر ہوئی تھی، اس کی دوبارہ ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن الوینا نے اسے مشورہ دیا تھا کہ یہ رقم وہ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دے۔ اس نے الوینا کے کہنے پر اپنا اکاؤنٹ کھلوا لیا تھا اور کم از کم اسے اب یہ پریشانی نہیں رہی تھی کہ کسی روز سمیرہ پر اس کے کمرے کی صفائی کا بھوت سوار ہوا تو کیا ہوگا، وہ اسے اتنی رقم کے متعلق کیا کہے گا۔ وہ اس سارے معاملے میں کسی سے کوئی مشورہ نہیں کر سکتا تھا، سو اپنے آپ کو خود ہی دلیلیں دے کر مطمئن کر لیتا تھا۔ وہ اب ان مجالس کو انجوائے کرتا تھا۔ اس روز وہ یونیورسٹی سے آ کر الوینا سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ یہ پہلی بار تھی جب وہ خود الوینا کو فون کر رہا تھا۔
ورنہ وہی فون کرتی تھی۔ 3 دن سے اس نے فون نہیں کیا تھا اور نہ ہی وہ کسی اجلاس میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ الوینا نے فون ریسیو نہیں کیا تھا، شاید مصروف ہوگی۔ اس کا خیال تھا فارغ ہو کر وہ خود ہی رابطہ کرے گی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر کبھی اس کی بات نہ ہو سکے تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیشہ اسے خود رابطہ کرے گی۔ شام کو وہ سو کر اٹھا تو بہت فریش تھا۔ چائے کے بعد وہ دیر تک نیچے بیٹھا سب کے ساتھ باتیں کرتا رہا، اس بات سے بے خبر کہ آج آخری بار ان سے باتیں کر رہا ہے۔ آج کے بعد وہ یوں ان کے درمیان بیٹھ کر کبھی بات نہیں کر سکے گا، اور آج کے بعد پھر کبھی سمیرا کے ہاتھ کی بنی چائے نہیں مل سکے گی۔ آج رات وہ سب کے ساتھ آخری بار بیٹھ کر اکٹھا کھانا کھائے گا۔ صبح سویرے سب رحیم یار خان جا رہے تھے کسی شادی میں شرکت کے لیے۔ سمیرا نے اصرار کیا تھا کہ وہ بھی پروگرام بنا لے۔ 2-3 دن کی تو بات ہے، کل یوں بھی سنڈے ہے۔ حسن رضا نے بھی کہا تھا، چلے چلو یار، بارات اٹینڈ کر کے آ جانا، سب رشتہ داروں سے بھی ملا لینا۔ لیکن اس کا موڈ نہیں بن رہا تھا۔ نہیں بھئی، میرے آج کل بہت ضروری لیکچرز ہیں، میں ایک لیکچر بھی مس نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے بیٹا، پڑھائی پہلے ہے۔ رات کو وہ ابو سے بائک لے کر سمیرا کو آئس کریم کھلانے لے گیا تھا، اور آج کتنے دنوں بعد وہ دونوں آئس کریم کھانے نکلے تھے۔ دیکھنا سمو، ایک دن میں تمہیں ابو کی بائک کے بجائے اپنی گاڑی میں آئس کریم کھلانے لے جاؤں گا۔ اس وقت خواب مت دیکھیں، خواب دیکھتے دیکھتے عالم بالا میں ہی نہ پہنچ جائیں۔ سمیرا کے پاس حسب معمول اس کی بات کا جواب موجود تھا۔ یہ خواب نہیں سمو، بہت جلد واقعی میں تمہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر لایا کروں گا آئس کریم کھلانے۔ چلو، میں اس وقت کا انتظار کروں گی۔ اور وہ وقت کبھی نہیں آنا تھا۔ سمیرا کو آج کے بعد کبھی اس کے ساتھ آئس کریم کھانے نہیں آنا تھا، نہ بائک پر بیٹھ کر، نہ گاڑی میں۔ صبح سب لوگ بہت سویرے رحیم یار خان کے لیے نکل گئے۔ اس نے سوتی جاگتی کیفیت میں سمیرا کی ہدایات سنی تھی۔ وہ اسے بتا رہی تھی کہ اس نے کیا کیا بنا کر فریج میں رکھ دیا ہے اور اس کو بس گرم کرنا ہے، روٹی تندور سے لانی ہے، ناشتہ صبح شمو بنا دے گی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ دروازہ لاک کر کے اپنے کمرے میں آیا اور پھر گہری نیند سو گیا تھا۔ اتوار کو یوں بھی وہ دیر تک سوتا تھا، اس کی آنکھ شمو کے آنے پر کھلی تھی، جو بیل بجانے کے ساتھ ساتھ دونوں ہاتھوں سے دروازہ بھی پیٹ رہی تھی۔ وہ بات لے کر تیار ہو کر نیچے آیا تو شمو نے ناشتہ ٹیبل پر لگا دیا تھا اور خود مزے سے فرائی انڈے کے ساتھ پراٹھا کھا رہی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ شمو کے کام کرنے تک وہ نیچے ہی تخت پر بیٹھا اخبار پڑھتا رہا۔ شمو کے جانے کے بعد وہ اوپر آیا تو اس کا موبائل بج رہا تھا، دوسری طرف الوینا تھی۔ ایک ایمرجنسی اجلاس ہے، تم اپنے سٹاپ پر پہنچو، ایاز تمہیں پک کر لے گا۔ وہ فوراً ہی گھر لاک کر کے نکل کھڑا ہوا۔ وہی اندرونی شہر والا گھر تھا، بڑے کمرے میں کرسیاں دیوار کے ساتھ لگی تھیں۔ اسماعیل خان پہلے سے ہی اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس کی دائیں طرف والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بائیں طرف والی کرسی پر جو شخص بیٹھا تھا وہ اس کے لیے نیا تھا۔ اس کی داڑھی خاصی لمبی تھی، سر پر پگڑی پہنے تھا اور گھیردار شلوار قمیض پر سبز رنگ کی افغانی جیکٹ تھی۔ یہ طیب خان ہے۔ اس نے مسلم ایڈ کے لیے بہت کام کیا ہے اور جہاد افغانستان کا ایک جری مجاہد ہے۔ اس نے بائیں طرف والی کرسی پر بیٹھے شخص کا تعارف کروایا۔ جہاد چونکہ ختم ہو چکا ہے، آج سے یہ ہمارے لیے کام کرے گا۔ عزیز دوستو، بڑے بڑے نبیوں اور پیغمبروں پر مشکل وقت آتے رہے ہیں، سو آج ہم پر بھی مشکل وقت آ گیا ہے۔ جب تک ممکن ہو سکا ہم یہاں رہے۔ آج کسی وقت ہم یہاں سے ہجرت کر کے جائیں گے، کہاں یہ ابھی بتانے کا حکم نہیں ہے۔ ہم نے احمد رضا اور طیب خان کو اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے، یہ ہمارے نائب ہیں، اور ہم چاہتے ہیں آپ سب پہلے کی طرح ورلڈ سوسائٹی آف اسلام کے ماہانہ اجلاس میں شرکت کرتے رہیں۔ ہم نے احمد رضا کو خلافت عطا کر دی ہے۔ اسماعیل خان نے ایک لمبی تقریر کی تھی، پھر لوگ اٹھ کر اس سے ملنے لگے، اسے دعا کرنے کے لیے کہہ رہے تھے اور جلد واپسی کی درخواست کر رہے تھے۔ آج افراد کی تعداد 50 کے قریب تھی، یہ سب مریدان خاص تھے۔ احمد رضا کو الوینا اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ وہاں وہی چاروں اسی طرح گول میز کے گرد بیٹھے تھے۔ رچی نے اٹھ کر گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا اور گفٹ قبول کر لینے پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ آج ان کے درمیان چند رسمی جملوں کا تبادلہ ہوا اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ رچی نے کاغذوں کا ایک پلندہ الوینا کو دیا تھا۔ یہ پمفلٹ تقسیم کروانے ہیں۔ الوینا نے پمفلٹ لے لیے اور وہ حضرت جی سے ملاقات کرنے چلے گئے۔ الوینا اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ الوینا نے ہی اسے بتایا تھا کہ آج رات اگر وہ ٹھہر جائے تو مقربین خاص کو شراب طہور پلائی جائے گی۔ اسے شراب طہور کے متعلق تجسس تھا۔ اس نے وہاں ٹھہرنے پر حامی بھر لی تھی۔ آج گھر میں کوئی نہیں تھا۔ باقی کا سارا دن اس نے الوینا کے ساتھ گزارا تھا۔ ایک دو بار اس نے لارا اور مرینا کو بھی دیکھا تھا۔ الوینا کا کمرہ چھوٹا سا تھا لیکن صاف ستھرا تھا، فرنیچر قیمتی تھا
اور کمرے میں بہت مدھم لیکن سحر انگیز فریشنر کی خوشبو پھیلی تھی۔ الوینا نے اسے شراب طہور پیش کی تھی۔ یہ شراب نہیں تھی لیکن اس میں ہلکا سرور تھا۔ الوینا جس پر بہت مہربان تھی، وہ اس کے سرہانے بیٹھی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے جانے کی ان جہانوں کی سیر کر رہا تھا۔ ہلکے سرور سے اس کی آنکھیں بند ہوئی جاتی تھیں۔ اس رات اس نے اپنے ایمان، ضمیر، کردار سب کا سودا کر لیا تھا۔ اس نے الوینا کے ہاتھوں میں لے کر اعتراف کیا تھا کہ اسماعیل شاہ سچا نبی ہے، نعوذ باللہ، اور اسے اللہ نے گمراہ انسانوں کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے۔ اس صبح اسے ایک گاڑی اور نیو گارڈن ٹاؤن میں ایک گھر کی چابی عطا کی گئی۔ یہ گھر تمہارا ہے اور مستقبل میں تمہیں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگلی رات بھی ایسے ہی گزری تھی۔ وہ سرور طاری کرتا مشروب بار بار پینے کو جی چاہتا تھا، لیکن الوینا نے تیسرے گلاس کے بعد سراہی اٹھا لی تھی۔ دوسری رات گزار کر صبح وہ گھر جانے کے لیے تیار ہوا۔ الوینا اس کے ساتھ ہی تھی، کیونکہ اس نے رحیم یار خان فون کر کے پتہ کیا تھا۔ سمیرا نے بتایا تھا کہ وہ مزید 2 دن رکیں گے۔ گو شادی آج ولیمہ فنکشن کے بعد ختم ہو جانی تھی، لیکن وہ لوگ اتنے عرصہ بعد رحیم یار خان آئے تھے اور امی سب رشتہ داروں سے ملنا چاہتی تھیں۔ جتنے دن دل چاہے رہو، میری فکر مت کرو، میں مزے سے ہوں۔ سمیرا کا نصیحت نامہ سنے بغیر اس نے فون بند کر دیا تھا اور اب الوینا کے ساتھ گھر سے کچھ کپڑے لینے آیا تھا۔ الوینا کو گاڑی میں ہی چھوڑ کر وہ گھر آیا تھا۔ گھر لاکڈ نہیں تھا۔ وہ ٹھٹکا، کیا وہ آگے ہیں؟ اس نے سوچا۔ ان کے پاس چابیوں کا دوسرا سیٹ تھا۔ ہو سکتا ہے سمیرا نے مذاق کیا ہو، لیکن آج تو ولیمہ تھا۔ آج اس وقت تو وہ کسی صورت بھی نہیں آ سکتے تھے۔ ہاں، شام تک ممکن تھا آ جاتے۔ اس نے دروازے کو دھکا دیا، وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ سامنے برآمدے میں حسن رضا بیٹھے تھے۔ ابو آپ آ گئے؟ اور اس نے سمیرا اور امی کی تلاش میں نظریں ادھر ادھر دوڑائیں۔ حسن رضا کا چہرہ سپاٹ تھا۔ جب وہ بولے تو ان کے لہجے میں پتھروں کی سی سنگینی تھی۔ وہ کب آئے تھے اور کب سے یہاں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے، وہ اندازہ نہیں لگا سکا تھا۔ یہ انہوں نے دائیں طرف پڑا اخبار اٹھا کر ایک خبر پر انگلی رکھی۔ احمد رضا تم ہی ہو؟ وہ ابو سے ڈرتا تھا، حالانکہ آج تک انہوں نے کبھی اسے انگلی تک نہ لگائی تھی۔ وہ بچوں کو مارنے کے خلاف تھے۔ وہ ابو سے ڈر کر انکار کر دیتا، یہ ممکن تھا، لیکن اس وقت رات کے سرور کا اثر ابھی باقی تھا۔ آنکھوں میں ہلکا خمار تھا اور دماغ بہت گہرائی تک سوچنے سے قاصر تھا۔ خبر میں لکھا تھا نبوت کا جھوٹا دعوے دار اسماعیل قذاب فرار ہو گیا، لیکن اپنا خلیفہ احمد رضا نامی لڑکے کو بنا گیا جو UET کا اسٹوڈنٹ ہے۔ احمد رضا نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد رضا نے خبر پڑھ لی تھی اور سر جھکائے کھڑا تھا۔ ابو وہ میں ہاں یا نہ میں جواب دو۔ وہ ان کے لہجے میں پتھروں کی سی سنگینی تھی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ لمحہ بھر وہ اسے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے کسی شکست خوردہ شخص کی طرح سر جھکا لیا۔ ان کے کندھے جھک گئے۔ کل شام انہوں نے رحیم یار خان کے بازار میں ایک دکاندار کے پاس کھڑے کھڑے اخبار دیکھا تھا۔ انہیں یقین نہیں آیا تھا، یہ ان کا احمد رضا نہیں ہو سکتا۔ پچھلے کئی ہفتوں سے یونیورسٹی سے آ کر وہ کہیں نہیں گیا تھا۔ UET میں صرف ایک ہی تو احمد رضا نہیں ہے، انہوں نے سینکڑوں بار دل کو سمجھایا تھا، لیکن پھر اس رات پولیس کی آمد، اسماعیل کا نام، انہوں نے ایک ضروری کام کا بہانہ کیا اور ولیمہ کی دعوت چھوڑ کر واپس آ گئے تھے۔ سارا راستہ وہ دعائیں مانگتے آئے تھے کہ یہ کوئی اور احمد رضا ہو۔ سارے راستے انہوں نے اللہ سے التجائے کی تھی کہ یہ جھوٹ ہو، لیکن یہ جھوٹ نہیں تھا۔ احمد رضا ان کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ یا اللہ مجھے ہمت عطا کر، میں بہت کمزور انسان ہوں، ہر انسان کی طرح اولاد کی محبت کے معاملے میں مجبور اور بے بس۔ یا اللہ جو فیصلہ میں نے رحیم یار خان کے بازار میں کھڑے کھڑے کیا تھا، مجھے اس پر قائم رہنے کی ہمت عطا فرما۔ احمد رضا نے کھڑے کھڑے اپنی جیب کو ٹٹولا، جس میں نیو گارڈن ٹاؤن والے گھر کے مین گیٹ کی چابی تھی، اور اس گھر کے پورچ میں کھڑی 0 میٹر گاڑی اس کی تھی۔ وہ حسن رضا کو یہ بتا کر خوش کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر اس نے اپنا ہاتھ جیب پر سے ہٹا لیا۔ جس حسن رضا کو وہ جانتا تھا، وہ ایسی باتوں سے خوش ہونے والا نہیں تھا۔ اس نے ساری زندگی رزق حلال کمایا تھا اور انہیں حلال رزق ہی کھلایا تھا۔ پھر وہ ابو کو کیسے راضی کرے، کیسے ان کا غصہ کم کرے؟ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ حسن رضا نے سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں ایک دم ہارے ہوئے سپاہی کا جو حوصلہ تھا، جو اپنی آخری پونجی بھی داؤ پر لگا کر جیتنے کی سعی کرے۔ اور تمہارے کمرے میں، وہ بولے تو ان کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا، میں نے تمہارا سارا سامان پیک کر دیا ہے ایک اٹیچی کیس میں، اور بیگ میں تمہاری کتابیں ہیں جو بیڈ پر پڑا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی تمہاری چیز ہو تو لے کر نیچے آ جاؤ۔ اس نے حیرت سے حسن رضا کو دیکھا، وہ ان کا مطلب نہیں سمجھا تھا۔ اوپر جاؤ اور اپنا سامان لے کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ۔ ان کے لہجے میں یکایک وہی پتھروں کی سی سنگینی در آئی تھی۔
احمد رضا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ انہوں نے آخری سیڑھی سے اسے گم ہوتے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ فیصلہ تو وہ کر کے آئے تھے، سمیرہ اور زبیدہ کے آنے سے پہلے انہیں اس پر عمل کرنا تھا۔ وہ ان کے آنسوں اور اپنی کمزوری سے ڈرتے تھے کہ کہیں وہ اولاد کی محبت کے سامنے کمزور نہ پڑ جائیں۔ بس ایک امید تھی، ایک آس تھی کہ شاید جس احمد رضا کو اسماعیل ملعون نے اپنا خلیفہ بنایا ہے وہ یہ احمد رضا نہ ہو، لیکن احمد رضا نے یہ آس توڑ دی تھی۔ وہ احمد رضا کو اٹیچی کیس اور بیگ سیڑھیوں سے گھسیٹ کر لاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ ابو، اس نے پھر کچھ کہنے کی کوشش کی تھی۔ وہ کوئی بہت زیادہ مذہبی نہیں تھے، لیکن وہ ایسے بھی نہیں تھے کہ ایک مرتد شخص کو ایک جھوٹے نبی کے کارندے کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، کوئی نبی ان کے بعد نہیں آئے گا۔ ہر مسلمان چاہے وہ بہت زیادہ مذہبی ہو یا نہیں، ایسے ہی یقین رکھتا تھا جیسے اپنے ہونے پر۔ احمد رضا ان کی نظروں میں مرتد ہو چکا تھا، جس نے کسی اور کو نبی مان لیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابو، احمد رضا نے پھر کہا تو اس کی طرف دیکھے بغیر انہوں نے گیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ احمد رضا نے اٹیچی کیس وہیں برآمدے میں رکھ دیا اور خود تخت پر بیٹھ گیا۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ روحانسا ہوا۔ تم مرتد ہو گئے ہو، اس کی طرف دیکھے بغیر انہوں نے کہا تھا، اور پھر جھک کر اٹیچی کیس کا ہینڈل پکڑا اور اسے اٹھا کر صحن کی طرف بڑھے۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ وہ ہرگز سامان لے کر نہیں جائے گا، ان کے پاؤں پکڑ لے گا، معافی مانگ لے گا، ایک دم کھڑا ہوا اور تیز تیز چلتے ہوئے ان کے قریب جا کر عادتاً ان کے ہاتھ سے اٹیچی کیس لے لیا۔ انہوں نے مڑ کر بیگ اٹھایا اور وہ بھی اسے پکڑا دیا۔ اب وہ اس کے آگے چل رہے تھے۔ گیٹ کے پاس پہنچ کر انہوں نے گیٹ کھول دیا۔ احمد رضا متذبذب سا گیٹ سے باہر نکلا اور گیٹ کے پاس اٹیچی کیس اور بیگ رکھ کر اس نے حسن رضا کو دیکھنا چاہا، لیکن وہ گیٹ بند کر چکے تھے اور آپ گیٹ سے ٹیک لگائے رو رہے تھے۔ انہوں نے احمد رضا کو نہیں دیکھا تھا، وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتے تھے، مبادا اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ کمزور نہ پڑ جائیں۔ اس چہرے کو انہوں نے سینکڑوں بار چوما تھا، سینکڑوں بار آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی بلائیں لی تھی، اور سینکڑوں بار نظر لگ جانے کے خوف سے انہوں نے جی بھر کر دیکھنے کی خواہش کے باوجود اس خوبصورت چہرے سے نظریں ہٹا لی تھی۔ اس بیٹے کے لیے انہوں نے بہت سے خواب دیکھے تھے، اس کے پیدا ہونے سے لے کر اب تک اس کا اتنا خوبصورت نام رکھا تھا، احمد۔ ان کے رونے کی آواز بلند ہوئی تھی۔ باہر گیٹ پر ہاتھ رکھ کے احمد رضا اپنے باپ کے رونے کی آواز سن رہا تھا، وہ باپ جس نے اس سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، جس نے بچپن سے لے کر اب تک اپنی حیثیت سے بڑھ کر آسائشیں دی تھیں، جو اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھیجنا چاہتا تھا، جس کو اس نے کبھی قیمتی کپڑا پہنے نہیں دیکھا، سال میں ایک جوڑا وہ بھی معمولی سا وہ اپنے لیے بنواتا تھا، لیکن جس نے اپنے بچوں کو ہمیشہ بہترین لباس پہنایا تھا تاکہ اپنے ادارے میں پڑھنے والے دوسرے بچوں کے مقابلے میں وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ ایک دم بہت زیادہ پشیمانی نے اسے گھیر لیا۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا اور کیا کرنے چلا تھا، اور اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ ابو، اس نے گیٹ پر دباؤ ڈالتے ہوئے آواز دی، اور بے تحاشا روتے ہوئے حسن رضا سوچ رہے تھے۔ انہوں نے اس کا بے حد خوبصورت نام رکھا تھا، یہ ان کی پہلی اولاد تھا۔ ابو، موبائل کی بیل ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا الوینا تھی اور پوچھ رہی تھی کہ اس نے اتنی دیر کیوں کر دی تھی۔ پشیمانی کی جگہ ایک دم غصے نے لے لی۔ یہ ابو بھی بس۔ اس نے جھک کر اٹیچی کیس اور بیگ اٹھایا۔ امی اور سمیرہ آ جائیں تو پھر آؤں گا اور منا لوں گا ابو کو بھی۔ اس نے قدم آگے بڑھائے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اب اس گھر کے دروازے اس کے لیے کبھی نہیں کھلیں گے، اب وہ کبھی اپنے باپ کا شفیق چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ وہ اٹیچی کیس اٹھائے الوینا کی گاڑی کی طرف جا رہا تھا، اور اندر گیٹ سے ٹیک لگائے حسن رضا دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، یوں جیسے ابھی جوان بیٹے کی میت دفنا کر آ رہے ہوں۔ وہ رو رہے تھے اس بیٹے کی موت پر جو جون 1977 میں پیدا ہوا تھا اور آج اگست 1999 میں صرف 22 سال کی عمر میں مر گیا تھا۔ ایبک انہیں مصنوعی سانس دینے کی کوشش کر رہا تھا جب ہمدان مصطفیٰ ڈاکٹر کے ساتھ تقریباً بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے ایبک کو پیچھے ہٹا کر ان کے دل کی دھڑکن سننے کی کوشش کی، اور پھر دایاں ہاتھ اٹھا کر ایبک اور حواس باختہ کھڑے ہمدان کو گویا تسلی کا اشارہ کیا تھا۔ پھر فوری طور پر انہیں ایمرجنسی لے جایا گیا۔ ایبک اور مصطفیٰ ساتھ ہی گئے تھے۔ پھر جب ایمرجنسی کے باہر کھڑے کھڑے ہمدان مصطفیٰ شاہ کو فون کر کے بابا جان کے متعلق بتا رہا تھا، تب ایبک کو امارہ کا خیال آیا تھا۔ وہ تیزی سے واپس کمرے کی طرف لپکا تھا جہاں امارہ بیڈ سے ٹیک لگائے ابھی تک حواس باختہ سی کھڑی تھی۔ ان کی خوبصورت آنکھوں میں وحشت سی تھی۔
اور आंसू जैसे उनकी आंखों में ही ठहर गए थे। आबी उसे देखते ही वो तीर की तरह उसकी तरफ लपकी और एबक फलक शाह ने उन्हें अपने मजबूत बाजुओं के हिसार में ले लिया। रिलैक्स ममा, वो बेहतर हैं, ठीक हैं, डॉक्टर देख रहे हैं। उसके तसल्ली अमेज लफ्जों ने जैसे आंखों में मुंजमद आंसुओं को पिघला दिया और आंखों में घिरे आंसू रुखसारों पर फैल आए। बाबा जान ठीक तो हो जाएंगे ना? उन्होंने बच्चों के से अंदाज में पूछा। एबक ने भी उन्हें ऐसे ही तसल्ली दी थी जैसे बच्चों को देते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बाबा जान बिल्कुल ठीक हैं। हम अभी कुछ देर तक उन्हें रूम में ले आते हैं। फिर उसने अपने हाथों से उनके आंसू पोंछे और उन्हें यूं ही बाजुओं के हल्के में लिए लिए बेड पर बैठ गया। अब मायरा की वहशत जरा कम हुई तो उन्होंने मायरा की तरफ देखा, जो अजीब सी नजरों से उन्हें देख रही थी, और याद करने की कोशिश की थी कि अभी कुछ देर पहले मायरा क्या कह रही थी। अम्मारा शाह, तुम्हें यहाँ आते हुए शर्म ना आई? और वो तुम्हारा शौहर, उसने तो कहा था कि वो कभी मरकर भी अर्यान में कदम नहीं रखेगा। अगर रखा तो? उसने और भी तो कुछ कहा था। उन्होंने याद करने की कोशिश की तो उन्हें याद नहीं आया। तब उन्होंने बेबसी से एबक की तरफ देखा। एबक ने आहिस्ता से उनके हाथ थपथपाए और खड़ा हो गया। ममा, आप इजी होके बैठ जाएं। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, अल्लाह इतना नामेहरबान नहीं है। देखिएगा कुछ देर बाद अभी आप बाबा जान से बातें कर रही होंगी। मैं हमदान के पास जा रहा हूँ, वो वहाँ अकेला है, घबरा रहा होगा। वो एक बार फिर उनका बाजू थपथपा कर बाहर चला गया। जाते जाते उसने एक सरसरी नजर राबील एहसान पर डाली, जो सोफे पर टांग रखे बैठी थी। वो उस सारे अरसे में मुसलसल उस पर और अमारा पर नजरें जमाए हुए थी। अमारा फलकशाह ने एबक को बाहर जाते देखा तो एक लम्हे को जैसे उनका दिल डूब सा गया। उनका जी चाहा वो एबक को आवाज देकर रोक ले। उन्हें मायरा की नजरों से खौफ आ रहा था। मायरा जो उनकी सबसे छोटी भाभी और उनके बेहद प्यारे दोस्तों जैसे भाई की बीवी थी, लेकिन ना जाने क्या बात थी, पहले रोज से ही उन्होंने मायरा की आंखों में अपने लिए नफरत महसूस की थी। हालांकि एहसान शाह के हवाले से वो उन्हें बेहद अजीज थी। उन्हें अच्छी तरह याद था जब वो स्टेज पर दुल्हन बनी एहसान शाह के पहलू में बैठी थी। वो फलक शाह के साथ स्टेज पर आई थी और फलक शाह झुककर एहसान के कान में कुछ कह रहे थे, तो उन्होंने बहुत मोहब्बत से मायरा का हाथ थामकर मुबारकबाद दी थी। मायरा भाभी, आपको जिंदगी का नया सफर मुबारक हो। और मायरा ने जिस तरह नफरत से उनका हाथ झटका था और जिन नजरों से उन्हें देखा था, वो शशदर सी खड़ी रह गई थी। फलक शाह ने सीधा होते हुए शायद मायरा को उनका हाथ झटकते हुए देख लिया था कि बेख्तियार उनका हाथ पकड़ते हुए होले से दबाकर शायद उस एहसास को जायल करने की कोशिश की थी जो इस वक्त उनके दिल को अपनी लपेट में लिए हुए था, और फिर मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा था। आइए अम्मो, बाबा जान हमें बुला रहे हैं। और वो जो स्टेज पर तस्वीर बनवाने के लिए आई थी, फलक शाह के साथ स्टेज से नीचे उतर आई। एहसान शाह उन्हें आवाज ही देते रह गए थे। उन्होंने सर उठाकर मायरा और राबेल की तरफ देखा। मायरा वैसी ही नजरों से उन्हें देख रही थी और राबेल की नजरें भी उन पर थी। राबेल की आंखें, उसके होंठों की बनावट बिल्कुल मायरा जैसी थी। तो क्या ये एहसान शाह और मायरा की बेटी है? राबील एहसान, उन्होंने बेहद इश्तियाक से उसे देखा। गायबाना तौर पर एबक ने सबसे ही उनका तारुफ करवा रखा था, और उनका इतनी देर से बतौर जायजा लेती हुई राबील ने सोचा, तो ये है हमारा फुफ्फो। वो उसे बहुत नर्म और धीमे मिजाज की लग रही थी, जबकि मम्मा ने जिस तरह उनका तारुफ करवा रखा था, उससे उसके जहन में अमारा फुफ्फो का जो खाका बना था, वो तो एक इंतहाई बदमिजाज और चालाक सी औरत का था, जबकि अमारा के चेहरे पर जो नरमी और जो शफकत थी, वो किसी बदमिजाज औरत के चेहरे पर तो हरगिज नहीं हो सकती थी। और मम्मा ने उसे बताया था कि अम्मारा और मोमी ने उनकी जिंदगी तल्ख कर रखी थी। अगर मोमी और रियान में कदम ना रखने की कसम ना खाते तो शायद उनका घर उजड़ जाता। ऐसे ही फितनाबाज थे दोनों। ये बात उन्होंने उस रोज राबेल से कही थी जब एबक पहली बार हमदान मुस्तफ़ा के साथ अरियान आया था। देखो अब ये शख्स क्या गुल खिलाता है। और उन्होंने राबेल को सख्ती से एबक के साथ बेतकल्लुफ होने से मना किया था। उसने अपनी तरफ देखती अमारा की तरफ देखा, जो उसी इश्तियाक से उसे देख रही थी, और उनकी आंखों में वही नरम सी कैफियत थी जिससे मोहब्बत का इजहार हो रहा था। और फिर मायरा की तरफ देखा। वो अमारा की तरफ मतवज्जो थी। अमारा, उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, अमारा, तुम्हारी तलाक तो अरियान में कदम रखने से मशरूत थी, तो अगर इतने सालों बाद तुमने मोमी से तलाक लेने का फैसला करना ही था तो बहुत पहले कर लिया होता। अम्मा जान भी तुम्हारी याद में यूं ना तड़पती। और अरियान, लेकिन अमारा ने राबेल के चेहरे से नजरें हटाकर बेहद हैरानी से मायरा को देखा। मैंने तो ऐसा कोई फैसला नहीं किया। अच्छा, तो क्या मोमी ने तुम्हें छोड़ा?
नहीं, अमारा ने तड़प कर मायरा की तरफ देखा। मायरा भाभी, मैं अर्यान में नहीं आई हूँ, यहाँ हॉस्पिटल में आई हूँ और यहीं पर बाबा जान से मुलाकात करके ऐबक के साथ वापस चली जाऊंगी। ओह अच्छा। मायरा ने होंठ सिकोड़े और तभी राबेल ने असहद नागवारी से मायरा की तरफ देखा। मम्मा प्लीज, उसे मायरा का इस वक्त अमारा से इस तरह की तंजिया गुफ्तगू करना कतई पसंद नहीं आया था, जबकि अमारा बाबा जान की हालत की वजह से पहले ही परेशान बैठी थी। क्या है? मायरा ने उसकी तरफ देखा और उससे पहले कि राबेल कुछ कहती, ऐबक एक बार फिर कमरे में आया। मायरा और राबेल की तरफ देखे बगैर वो सीधा अमारा के पास आया और उनका हाथ पकड़कर उन्हें खड़ा करते हुए कहा, आइए, बाबा जान को आईसीयू में मुंतकिल कर दिया गया है, आप उन्हें देख लें। 1-2 घंटे वो उन्हें आईसीयू में ही रखेंगे, फिर कमरे में मुंतकिल कर देंगे। वैसे वो काफ़ी बेहतर हैं और अगर फिर उनकी तबीयत खराब होगी तो। अमारा ने खौफजदा नज़रों से ऐबक की तरफ देखा। नहीं, वो खुद आपके लिए बहुत बेकरार हो रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है कि मैं आपको ले आऊं। अगर आपको ये नावल पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।